नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिपारा 8वां हम शुरू कर रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ आनन्ना नज़्ज़लना इलैहि, अगर हम इनके पास फरिश्तों को भेज देते, इनसे मुर्दे बातें करने लगते, हम तमाम मौजूदात को इनके पास इनकी आंखों के रूबरू लाकर जमा कर देते, तब भी ये लोग हरगिज़ ईमान ना लाते। हाँ, अगर अल्लाह ही चाहे तो और बात है, लेकिन इनमें ज्यादा लोग जहालत की बातें करते हैं। अब यहाँ पे 8वां पारा शुरू हुआ है और इस पे वो बताया जा रहा है कि लोग इतने कुफर में हैं कि वो यकीन ही नहीं ला रहे। सूरह यूनुस में है कि जिन पर तेरे रब की बात साबित हो गई है वो ईमान नहीं लाएंगे, अगरचे इनके पास हर किस्म की निशानी आ जाए, यहाँ तक कि वो दर्दनाक अजाब देख लें। आयत नंबर 12। और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बहुत से शैतान पैदा किए, कुछ आदमी कुछ जिन, जिनमें से बादों को चिकनी चुपड़ी बातों का वसवसा डालते रहते थे ताकि इनको धोखे में डाल दें। अगर अल्लाह ताला चाहता तो ऐसे काम ना कर सकते। सो इन लोगों को जो कुछ ये इफ्तरा पर्दाजी यानी कि झूठ बोल रहे हैं, इसको आप रहने दीजिए ताकि इसकी तरफ इन लोगों के कुलूब माइल हो जाएं जो आखिरत पे यकीन नहीं रखते, ताकि इसको पसंद कर लें, ताकि मुर्तकब हो जाएं उन अमूर के जिनके वो मुर्तकब होते होते थे। तो क्या अल्लाह ताला के सिवा किसी और फैसला करने वाले को तलाश करूं, हालांकि वो ऐसा कि उसने एक किताब कामिल तुम्हारे पास भेज दी, इसके मज़ामीन खूब साफ साफ रोशन बयान कर दिए। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस बात को यकीन के साथ जानते हैं ये आपके रब की तरफ से हक के साथ भेजी गई है। सो आप शुबा करने वालों में से ना हो। आपके रब का कलाम सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है, इसके कलाम को बदलने वाला कोई नहीं और वो खूब सुनने वाला और जानने वाला है। और दुनिया में ज्यादा लोग ऐसे हैं कि अगर आप इनका कहा मानने लगे तो वो आपको अल्लाह की राह से बेराह कर दें। वो महज बेअसल ख्यालात पर चलते और बिल्कुल क्यासी बातें करते हैं। बिल यकीन आपका रब इनको खूब जानता है जो इसकी राह से बेराह हो जाता है, और वो उनको भी खूब जानता है जो इसकी राह पर चलते हैं। सूरह यूसुफ में है कि आपकी ख्वाहिश के बावजूद अक्सर लोग ईमान वाले नहीं। तो इससे मालूम होता है कि हक और सदाकत के रास्ते पे चलने वाले लोग हमेशा थोड़े ही होते हैं। आयत नंबर 18। सो जिस जानवर पे अल्लाह ताला का नाम लिया जाए इससे खाओ अगर तुम इसके अहकाम पर ईमान रखते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत 73 फरकों में बट जाएगी, जिनमें से सिर्फ एक फिरका जन्नती होगा, बाकी सब जहन्नमी होंगे। और इस जन्नती फिरके की निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि जो मेरे सहाबा के तरीके पे चलने वाला होगा। तो आज हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम उस फिरके में हमें शामिल करे जो अल्लाह के रसूल, अल्लाह के सहाबी थे, उनके तरीकों पे चलने वाला हो। अल्लाह के तरीके पे, अल्लाह के रसूल के तरीके पे चलने वाला हमें बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। आयत नंबर 19। और तुमको कौन अमर इसका बायस हो सकता है तुम ऐसे जानवर में से ना खाओ। अब ये हलाल और हराम की फहरिस्त बताई जा रही है जिस पे अल्लाह का नाम लिया गया हो। हालांकि अल्लाह ताला ने इन सब जानवरों की तफसील बता दी जिनको तुम पर हराम किया गया है, मगर वो भी जब तुमको सख्त जरूरत पड़ जाए तो हलाल है। और ये यकीनी बात है बहुत से आदमी अपने ख्यालात पे बिला किसी सनद के गुमराह करते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि अल्लाह ताला हद से निकल जाने वालों को खूब जानता है। और तुम ज़ाहिरी गुनाह को भी छोड़ दो और बातिनी गुनाह को भी छोड़ दो, बिला शुबा जो लोग गुनाह कर रहे हैं इनके किए अनकरीब सजा मिलेगी। और वो ऐसे जानवरों में से मत खाओ जिन पे अल्लाह का नाम ना लिया गया, और ये अमर नाफरमानी है। यकीनन और यकीनन शयातीन अपने दोस्तों के दिलों में डालते हैं ताकि ये तुमसे जदाल करें यानी कि झगड़े। अगर तुम इन लोगों की अतात करने लगोगे तो यकीनन तुम मुशरिक हो जाओगे। ऐसा शख्स जो पहले मुर्दा था फिर हमने इसको जिंदा कर दिया, हमने उसको ऐसा नूर दे दिया कि उसको लिए हुए आदमियों में चलता फिरता है। क्या ऐसा शख्स उस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकियों से निकल ही नहीं पाता? इस तरह काफरों को उनके अमाल खुशनुमा मालूम हुआ करते हैं। बड़ी प्यारी मिसाल अल्लाह ताला ने दी। और इस आयत में अल्लाह ताला ने काफिर को मैयत मुर्दा और मोमिन को हई यानी कि जिंदा करार दिया। और काफिर को कुफर और जलालत की तारीकियों में भटकता फिरता है और उससे निकल ही नहीं पाता, जिसका नतीजा हलाकत और बर्बादी है। और मोमिन को दिल को अल्लाह ताला ने ईमान के जरिए जिंदा किया और वो इस जिंदगी की राहें उस रोशनी से उस सराते मुस्तकीम पे चल पड़ता है। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें भी ये नूर हदायत अता फरमाए। आयत नंबर नेक्स्ट है। और इसी तरह हमने हर बस्ती में वहां के रईसों ही को जराइम का मुर्तकब बना लिया ताकि वो लोग वहां फरेब करें।
اب یہاں پہ بہت ایک خوفناک سی بات ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہاں کے رئیسوں کو جرائم کا مرتکب بنایا۔ اب دیکھیں، جہاں جس کے پاس جب دولت آ جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کیا نیکی کے کاموں میں اور دوڑنا شروع ہو جاتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ گھر میں سنیما ہاؤس بنا لیتا ہے، وہ عیاشی کی چیزیں لے لیتا ہے، وہ شادیاں کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ شراب نوشی یا پتہ نہیں کن کن چیزوں میں انوالو ہو جاتا ہے، جوا کھیلنے لگ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہر بستی کے رئیس سے جو خوشحال لوگ ہیں، وہاں کے رئیسوں کو جرائم کا مرتکب بنایا تاکہ وہ لوگ وہاں فریب کریں، اور وہ لوگ اپنے ہی ساتھ شرارت کرے اور ان کو ذرا خبر نہیں۔ اور جب ان کو کوئی آیت پہنچتے تو یوں کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے، اور جب تک کہ ہم کو بھی ایسی چیز نہ دی جائے کہ جو اللہ کے رسولوں کو دی جاتی ہے، ایسے موقع کو، اس موقع کو تو اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ کہاں وہ اپنی پیغمبری رکھے۔ ان قریب ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا اللہ کے پاس پہنچ کر ذلت پہنچے گی، اور ان کی شرارت کے مقابلے میں سزائے سخت ہے۔ اللہ نے کہاں وحی کرنی ہے، کس کو نبوت دینی ہے، اس کا فیصلہ صرف اور صرف جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کا فیصلہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ کسی کے آرزو سے، کسی کے کہنے سے کسی کو نبوت یا وحی نہیں مل سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور ویسے بھی خاتم النبیین جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آیت نمبر 25 125۔ سو جس شخص کو اللہ تعالیٰ راستے پہ ڈالنا چاہے، اس کا سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کو بے راہ رکھنا چاہتا ہے اس کا سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے، جیسے کوئی آسمان پہ چڑھتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایمان نہ لانے والے پہ ناپاکی مسلط کر دیتا ہے۔ کتنی پیاری مثال دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ آپ میں سے جو لوگ ذرا کسی کو ماؤنٹینئر، مطلب کسی کو پہاڑ پہ چڑھنے کا شوق ہو، یا کوئی ہائکنگ کرنا ہو، یا جب آپ ایک بلند راستے پہ جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے آپ کو سانس چڑھنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ آکسیجن لیول ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی پیاری مثال اگزامپل دے کے، ایسی پیاری میٹافور دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس کو بے راہ رکھنا چاہتا ہے اس کا سینے کو تنگ کر دیتا ہے، جیسے کوئی آسمان پہ چڑھتا ہے۔ جس طرح آسمان کی طرف، بلندی کی طرف جاتے ہوئے آکسیجن کم ہو جاتی ہے، دم گھٹنے لگ جاتا ہے، لوگوں کو مصنوعی آکسیجن ساتھ لے جانی پڑتی ہے، یعنی کہ فضا میں جس طرح سانس لینے میں گھٹن ہوتی ہے، اسی طرح وہ اپنی خواہشات میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو نیکی اور ہدایت کی باتوں میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، ان کا دل نہیں لگتا۔ غور کیجئے گا، جہاں اللہ کی بات چل رہی ہو فوراً کچھ لوگ وہاں پہ اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، اوہو بورنگ بات چل رہی ہے۔ اچھا سارا چھوڑیں، وہ جو ہماری ڈراموں میں چلتے چلتے درمیان میں اگر اذان آ جاتی ہے، ہم جلدی سے بچے فٹافٹ آگے سے چینل چینج کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا کہ ہمیں اللہ کی بات، اللہ کے کلام میں گھٹن، نعوذ باللہ، کچھ لوگوں کو ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب کسی کے دل میں نور ایمان داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اس کی شرح صدر ہو جاتی ہے، اور کہتے ہیں اس کی کیا علامت ہے، کیسے پتا چلتا ہے کہ کسی کا دل کھل گیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا دل آخرت کے گھر یعنی کہ جنت کی طرف مائل ہونے لگ جاتا ہے، اور دھوکے کا گھر یعنی کہ اس دل سے، اس دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہونے لگ جاتا ہے، اور وہ موت سے پہلے موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال اگر ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے شرح صدر ہوا کہ نہیں، آج ہم 8ویں سپارے میں ہیں، میرے اندر کوئی چینج آیا کہ نہیں آیا، تو دو چیزوں کو چیک کریں کہ میرا دل آخرت کے گھر جنت کی طرف لگ رہا ہے، اور میرا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، اور میں موت سے پہلے، دوسری بات، موت کی تیاری کرنے لگ گیا ہوں کہ نہیں لگ گیا۔ آیت نمبر نیکسٹ ہے، اور یہی تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے نصیحت حاصل کرنے والوں کے واسطے ان آیتوں کو صاف صاف بیان کر دیا، ان لوگوں کے واسطے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت رکھتا ہے ان کی اعمال کی وجہ سے۔ اور جس روز اللہ تعالیٰ تمام خلائق کو جمع کرے گا اور کہے گا اے جماعت جنات، اے جماعت جنات، تم نے انسانوں میں سے بہت سے اپنا لیے، جو انسان ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کیا تھا، ہم اپنی اس معین میعاد تک آ پہنچے، تو تو نے ہمارے لیے معین جو تو نے ہمارے لیے معین فرمائی، اللہ فرمائے گا تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے جس میں ہمیشہ رہو گے۔ ہاں اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو دوسری بات ہے، بے شک آپ کا رب بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ اب یہاں پہ جنوں اور انسانوں کو ایک دوسرے کا فائدہ بتایا جا رہا ہے۔ اچھا اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جنوں کا انسانوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ اس کو اپنے پیروکار بنا لیتے ہیں، اور انسانوں کا جنوں سے فائدہ اٹھانا یہ ہے کہ شیطانوں نے گناہوں کو خوبصورت بنا دیا ہے، اٹریکٹیو بنا دیا ہے، اور وہ گناہوں کی لذت میں پھنستے جاتے ہیں۔ ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ انسان ان غیبی خبروں کی تصدیق کے لیے شیاطین اور جنات سے
رجوع کرتا ہے. جیسے میں نے بتایا نا ابھی پیچھے شعب ثاقب یعنی کہ وہ جنات اوپر جاتے ہیں خبر لینے, تو ایک یہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے وقت معین کر دیا ہے, اور جو ایسے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ دوزخ بنا دے گا. آیت نمبر نیکسٹ ہے. اور اسی طرح ہم بات کفار کو بات کے قریب رکھیں گے ان کے اعمال کے سبب. اے جنات اور انسانوں کی جماعت, کیا تمہارے پاس تم میں سے پیغمبر نہیں آئے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن کی خبر دیتے؟ وہ سب غرض کریں گے ہم اپنے اوپر اقرار کرتے ہیں, ان کی دنیاوی زندگی نے بھول میں ڈال رکھا اور یہ لوگ اقرار کرنے والے ہوں گے وہ کافر تھے. یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں, اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے. آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں, اور آپ کا رب بالکل غنی ہے, رحمت والا ہے. وہ چاہتا ہے تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد جس کو چاہے تمہاری جگہ آباد کرے, جیسے کہ تم کو ایک دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے, ایک نسل ختم کر کے دوسری نسل لے آئے گا. آپ فرما دیجئے کہ اے میری قوم تم اپنی حالت پہ عمل کرتے رہو, میں بھی عمل کر رہا ہوں. سورہ ہود میں آتا ہے کہ جو ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجئے تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ, ہم بھی عمل کرتے ہیں, اور انتظار کرو ہم بھی منتظر ہیں. اب جلدی ہی تم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا. یہ یقینی بات ہے حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی مواشی پیدا کیے ان لوگوں سے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا, اور بزم خود کہتے ہیں یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے. پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی ہے وہ تو اللہ کی طرف پہنچتی ہے, اور جو چیز اللہ کی ہوتی ہے وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے. کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں. اس آیت میں مشرکوں کے اس عقیدے کا ایک اللہ تعالیٰ اگزامپل دے رہے ہیں کہ یہ اپنے کچھ جو خود ساختہ معبود تھے ان کے لیے انہوں نے کچھ حصے مقرر کیے ہوئے تھے, اور کچھ اللہ کے لیے, کچھ مہمانوں کے لیے, کچھ صلہ رحمی پہ انہوں نے نا ایسے حصے مقرر کیے ہوئے تھے خرچ کرنے کے لیے. لیکن اگر بتوں کے مقرر حصے میں توقع کے مطابق پیداوار نہ ہوتی تو وہ کیا کرتے تھے, اللہ کے حصے سے نکال کے اس میں شامل کر لیتے تھے, اور اس کے برعکس بتوں کے حصوں میں سے نہ نکالتے تھے کیونکہ اللہ تو غنی ہے. یعنی کہ بتوں میں کسی طرح کی کمی نہیں کرتے تھے, اس لیے کہا جا رہا ہے کتنا برا فیصلہ کرتے تھے. اور اسی طرح بہت سے مشرکین کے خیال میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کرنے کو مستحسن کر رکھا ہے تاکہ وہ ان کو برباد کریں, تاکہ ان کو ان کے دین کو ان پہ مشتبہ کر دیں. اگر اللہ کو منظور ہوتا تو یہ ایسا کام نہ کرتے. آپ ان کو جو کچھ یہ غلط باتیں بنا رہے ہیں یوں ہی رہنے دیجئے. اب اولاد کے قتل کو مستحسن, یہ اشارہ ہے جو بچوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے یا بتوں کے بھینٹ چڑھا دیتے تھے, یا آج کل کے زمانے میں ہم لوگ فیملی پلاننگ کر جاتے ہیں. آیت نمبر نیکسٹ ہے. اور وہ اپنے خیال پر یہ بھی کہتے ہیں کہ مواشی اور کھیت ہیں جن کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں, ان کو کوئی نہیں کھا سکتا سوائے ان کو جن کو ہم چاہیں. اور مواشی ہیں, یہ سورہ انعام کا جو یہاں پہ لفظ آ رہا ہے نا, یہاں پہ آ رہا ہے انعام. اور مواشی ہیں جن پر سواریاں بار برداری حرام کر دی گئی, اور مواشی ہیں جن پہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیتے محض اللہ پہ افطرا باندھنے کے طور پہ. ابھی اللہ تعالیٰ ان کے ان افطرا کی یعنی کہ جھوٹ کی سزا دیے دیتا ہے. اب یہ لوگ کیا کرتے تھے, اللہ کے حلال جانوروں کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے, غلط کام کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ جو چیز ان کے مواشی کے پیٹ میں ہے وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے, اگر وہ مردہ ہے تو اس میں سب برابر ہیں. ابھی اللہ ان کو ان کی غلط بیانی کی سزا دیے دیتا ہے. بلا شبہ وہ حکمت والا ہے, وہ بڑا علم والا ہے. واقعی خرابی میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو محض برائے حماقت یا بلا کسی سند کے قتل کر ڈالا, اور جو چیزیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو دی تھی ان کو حرام کرایا محض اللہ پہ افطرا جھوٹ باندھنے کے لیے. بے شک یہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے اور کبھی رائے راست پہ چلنے والے نہیں ہوئے. نیکسٹ آتا ہے, وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے, اور وہ بھی جو چھتریوں پہ چڑھائے جاتے ہیں, اور وہ بھی جو چھتریوں پہ نہیں چڑھائے جاتے, اور کھجور کے درخت اور کھیتی جن میں کھانے کی چیزیں مختلف طور کی ہوتی ہیں, اور زیتون اور انار جو باہم ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے مشابہ نہیں بھی ہوتے, اور ان کے پھلوں میں کھاؤ جب وہ نکل آئے. اور اس میں تو جو حق واجب ہے اس کے کاٹنے کے دن دیا کرو, حد سے مت گزرو, یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے. لا يحب المسرفین. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کھانے میں اسراف مت کرو, کیونکہ کھانے میں جب ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں بسیار خوری عقل اور جسم دونوں کے لیے مضر ہے, نقصان دہ ہے. کھانے پینے میں اعتدال بہت زیادہ ضروری ہے. آج کل ہم مسلمانوں میں اسراف میں اپنا سٹیٹس دکھانے کی علامت بنا دی ہے. ٹھیک ہے, اب کیا ہو رہے, جیسے اب گورنمنٹ نے کر دیا کہ جی ایک کھانا آپ کا ہونا چاہیے, لیکن ہم
لوگوں کو اپنی شان دکھانے کے لیے ہمارے 1 سے 2، 2 سے 3 ڈشز، بلکہ ایک جگہ ہم شادی پہ گئے تو کوئی دنیا کی ڈش موجود ہی نہیں تھی جس نے انہوں نے اپنے فارم میں، اپنے فارم ہاؤس میں کی ہوئی تھی تو انہوں نے رکھی نہ ہو۔ اللہ اسراف پسند نہیں کرتا، اس لیے اسراف کسی چیز میں بھی پسندیدہ نہیں، صدقہ خیرات دینے میں نہ کسی اور چیز میں، ہر چیز میں اعتدال اور میانہ روی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں اس کا حق بھی دو، یعنی کہ اگر اس میں سے زکوٰۃ کمپلسری پیمنٹ ہے وہ بھی دو، جو چیریٹی کرنی ہے اللہ کا، جو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو عطا کیا وہ میری کسی خاص خصوصیت کی وجہ سے نہیں عطا کیا، یہ اللہ کا میرے پہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ دولت ہے، چاہے وہ گھر ہے۔ اب اسی سے ہم نے اللہ کے بندوں کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے۔ کہتے ہیں جب آپ کوئی چیز بانٹنا شروع کر دیتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس چیز میں برکت عطا کرتے ہیں، چاہے وہ آپ کا علم ہے، چاہے وہ عمل ہے، چاہے آپ کا مال ہے، چاہے آپ کا جو بھی کچھ ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ آپ دن میں چل پھر رہے ہیں اور آپ کے دل میں نیک خیالات آ رہے ہیں، یہ خیالات اچھے کام کے ہیں، ابھی دل ہی میں آ رہے ہیں، آپ ابھی سوچ ہی رہے ہیں، تو نیکی آپ کی سوچ ہی پہ لکھ دی جائے گی۔ جب آپ ارادہ کریں گے اور جب آپ کو عمل میں ڈال دیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ نیکی آپ کے لیے نئے نئے آئیڈیاز لے کے آئے گی، آپ نیکی کی طرف آپ کا دماغ چلتا جائے گا، اور پھر آپ کا جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اس چیز پہ ریوارڈ دیتے جائیں گے، کیونکہ جو خواہش دل سے اٹھتی ہے دماغ میں بھی ویسی سوچ آتی ہے۔ تو جو شخص ایک اچھی بات سوچنے کا، عمل کرنے کا ارادہ کرے گا تو آپ دیکھیں کہ اس کے لیے نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ تو پھر اور لیکن گناہ کا آپ ارادہ کریں جب تک وہ عمل میں لے کر نہ آئیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہ جو ہے وہ لکھا نہیں جاتا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری طرف 1 قدم چل کر آئے گا میں اس کی طرف 10 قدم آؤں گا، جو چل کر آئے گا میں دوڑ کر آؤں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کا رحمان ہونا ہے، اس کا رحیم ہونا ہے۔ آیت نمبر 142، پارہ نمبر 8، اور مویشی میں اونچے قد کے اور چھوٹے قد کے پیدا کیے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے کھاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے غور کریں، چھوٹے قد کے، بڑے قد کے مراد ہے کہ جیسے بوجھ اٹھانے والے جانور میں اونٹ، بیل، گدھا، اور اسی طرح جو زمین سے لگے ہوئے ہیں جیسے بکری وغیرہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے غور و فکر کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جانور بھی کس کس طرح کے دیے ہیں، جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے کھاؤ، شیطان کے قدم بقدم مت چلو، شیطان کی پیروی مت کرو، جس طرح مشرکین اس کے پیچھے لگ کے حلال جانور کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے جی، کیونکہ سورہ انعام میں کہ انہوں نے حلال جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو یہ پتا ہے کہ مردار جانور بھی مر جائے تو اس کی جو کھال ہے اس کو بھی رنگ کے ڈائی کر کے آپ اس کو یوز میں لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ چیزوں کو استعمال کریں، بلا شبہ وہ یہ دشمن شیطان کا بتایا جا رہا ہے، بے شک وہ تمہارا سری دشمن ہے، پیدا کیے 8 نر مادہ۔ یہ سورہ انعام کا یہاں پہ جو ذکر ہے نا، یہاں پہ لسٹ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ نے 8 زوج پیدا کیے، زوج ایک ہی جنس کے نر اور مادے کو کہا جاتا ہے، تو پیدا کیے 8 نر اور مادہ، یعنی کہ بھیڑ میں 2 قسم اور بکری میں 2 قسم۔ آپ کہیے کہ اللہ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کے مادوں کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ تو مجھ کو کسی دلیل سے تو بتاؤ اگر سچے ہو۔ اور اونٹ میں 2 گائیں اور گائے میں 2 قسم، آپ کہیے کیا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادوں کو، یا اس کو جس کو دونوں مادہ پیٹ میں لیے ہوئے ہیں؟ کیا تم حاضر تھے جس وقت اللہ تعالیٰ نے تم کو اس کو حکم دیا؟ تو اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پہ بلا دلیل جھوٹی تہمت لگائے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو راستہ نہیں دکھاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وہی میرے پاس آئے ان میں سے تو میں کوئی حرام نہیں پاتا، اور کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو، کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے، جو شرک کا ذریعہ ہو اور غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے تو بشرطے کہ نہ تو طالب لذت ہو نہ تجاوز کرنے والا ہو، تو واقعی آپ کا رب غفور اور رحیم ہے۔ یہ بات ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمرو بن لہی کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا۔ اس نے سب سے پہلے بتوں کے نام پہ وسیلہ اور ہام وغیرہ جانور چھوڑنے کا سلسلہ شروع کیا تھا، یعنی کہ یہ بتوں کے نام پہ نظر کا سلسلہ اس شخص نے شروع کیا تھا۔ اور پھر یہاں پہ جو چیز ایک اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بھی ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حرام کی تھی چیزیں، جو یہ بہتا ہوا خون،
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ رچ یہ جو خون ہے ایک رچ میڈیم ہے آپ کی. جب آپ نے کوئی بھی آپ کی بیماری ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کا بلڈ سیمپل لیا جاتا ہے، کیونکہ بلڈ کے اندر جرمز کی زیادہ افزائش ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بلڈ منع کیا، کیونکہ یہ آپ کو بیمار نہ کر دے. خنزیر کا گوشت میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا، یہ ہومو سیکشول ہے، اس کے سویٹنگ گلینڈز نہیں ہوتے، تو اس کا اور اس کے پھر اس کا جو ٹاکسکس ہوتے ہیں وہ اندر ہی رہ جاتے ہیں اور انتہائی بدبودار ہوتا ہے. اور پھر جو چیز آپ کھاؤ تو پھر آپ کے اوپر وہ ضرور اسی کی چیز حاوی ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح اور پھر جو اللہ غیر اللہ کے نام پہ جو چیز، تو یہ بہت ہم نے ڈیٹیل سے پیچھے ہم نے یہ پڑھ چکے ہیں. آیت نمبر نیکسٹ ہے، اور جھوٹ پہ ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے، اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھی، مگر وہ جو ان کی پشت پر یا انتڑی پہ لگی ہوں، جو ہڈی سے ملی ہوئی ہوں. ان کی شرارت صبر ہم نے ان کو یہ سزا دی تھی، ہم یقیناً سچے ہیں. پھر اگر یہ آپ کو کاذب کہے تو آپ فرما دیجئے تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا. یہ مشرکین یوں کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، نہ ہم کسی چیز کو حرام کہہ سکتے. اس طرح جو لوگ ان سے پہلے ہو چکے انہوں نے بھی تکذیب کی تھی، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھا. آپ کہہ دیجئے کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو اس کو ہمارے روبرو ظاہر کرو. تو لوگ محض خیالی باتوں پہ چلتے ہیں، تو بالکل اٹکل سی باتیں بناتے ہیں. آپ کہیے کہ بس پوری حجت اللہ ہی کی ہے، پھر اگر وہ چاہتا تو تم سب کو راہ راست پہ لے آتا. آپ کہیے کہ اپنے گواہوں کو لاؤ اور اس بات پہ شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو آپ ان کی شہادت نہ دی دیجئے. ایسے لوگوں کے باطل خیالات کا اتباع مت کیجیے جو ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ اپنے رب کے برابر دوسروں کو ٹھہراتے ہیں. آپ کہیے آؤ میں تم کو دو چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پہ حرام فرمایا ہے. وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ، پہلی چیز کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور اپنی کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہے نا، یہاں سے کہتے ہیں کسی نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت دیکھنی ہو نا، تو یہ جو میں آیات پڑھ رہی ہوں نا، آیت نمبر 51 سے 151 سے، تو یہ کہتے ہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت دیکھنی ہو تو وہ یہ وصیت دیکھ لے. تو اس کو میں پڑھتی جاتی ہوں اور ساتھ ساتھ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے جائیں. آپ کہیے کہ میں تم کو دو چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تمہارے رب نے تم پہ حرام کیا. وہ یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو ناقابل معافی ہے. اور دوسرا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. ماں باپ کے احسان پہ بھی جب اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا تھا تمہاری ماں کا، تمہاری ماں کا، اور تمہاری ماں کا، اور پھر چوتھی دفعہ کہا تھا تمہارے باپ کا. تو اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ان والدین کے اف بھی نہ کو. یعنی کہ اس کا مطلب ہے اللہ کو پتا تھا ایک سٹیج آئے گی کہ ہم اپنے والدین کو جواب دیں گے، ہم ناگواری ظاہر کریں گے. تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اور اپنی اولادوں کو افلاس کے، تیسری بات بتائی، اپنے اولادوں کو افلاس کے سبب قتل مت کرو. ہم تم کو اور ان کو رزق دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنا رزق خود لے کر آتا ہے. یہ جو فیملی پلاننگ، یہ تمام چیزیں ہماری امت محمدیہ کو کم کرنے کی سازشیں ہیں. اور بے حیائی کے جتنے طریقے ان کے پاس بھی مت جاؤ، خواہ وہ علانیہ ہو خواہ پوشیدہ ہو. اب یہاں بتا دیا گیا یعنی کہ کچھ اعلانیہ ہوتے ہیں بے حیائی کے کہ جس میں آپ کو اوپن انویٹیشنز ہوتے ہیں، اور کچھ آپ کام پوشیدہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے واقف ہے. اور جس کا خون کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، اس کو قتل مت کرو. یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا بتایا کہ کسی کو قتل کرنا ایک پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور ایک انسان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے. ہاں مگر حق کے ساتھ. اس کا تم کو تاکیدی حکم دیا گیا ہے تاکہ تم سمجھو. اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ. یتیم کو کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی ایک انگلی کے ساتھ دوسری انگلی کھڑے ہو کے کہا تھا کہ یہ اتنا میرے قریب ہوگا یتیم. اور پھر کہا جاتا تھا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ اگر آپ پھیریں گے نا شفقت سے، اخلاص سے، تو جتنے اس کے سر پہ بال ہوں گے اتنی آپ کو نیکیاں ملیں گی. بہرحال یتیموں پہ بھی بہت سی تفاسیر ہے، بہت سی احادیث ہے. یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کرو. اور ان کے مال کا یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ وہ یتیم ہے. اب یتیم سمجھ کے کہ ان کا باپ فوت ہو چکا ہے، ان کے حقوق غصب مت کرو، ان کے مال کو مت کھا جاؤ، مگر ایسے طریقے سے جو کہ مستحسن ہو، یہاں تک کہ وہ سن رشد کو پہنچ جائے. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ یتیم بچہ بلوغت کو پہنچے، سمجھدار ہو جائے، تو پھر ان کے مال ان کے حوالے کر دو. اور ناپ تول پوری کرو. پھر آگے
اللہ کے رسول وصیت کر رہے ہیں کہ ناپ تول یعنی کہ لین دین جو ہے اپنا درست کرو. قوم شعیب میں یہی بیماری تھی جو ان کی تباہی کا باعث بنی تھی. انصاف کے ساتھ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے. اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو. گو وہ شخص قرابت دار ہو. اللہ تعالیٰ سے جو عہد کیا اس کو پورا کرو. ان کا اللہ تعالیٰ نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم یاد رکھو یہ کہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے. سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پہ مت چلو. وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کریں گی. اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو. اب اللہ تعالیٰ کی اللہ کے رسول کی یہ وصیت تھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا یہ میرا راستہ جو مستقیم ہے. صراط مستقیم کو واحد کے صیغے سے بیان کیا گیا ہے کیونکہ اللہ کی قرآن کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ ایک ہے. اور سورہ فاتح میں نے بتایا تھا کہ صراط مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں جو اسٹریٹ ہوتا ہے اینڈ ایلیویٹڈ ہوتا ہے یعنی کہ وہ اوپر جا رہا ہوتا ہے. آپ اس لیے دیکھتے ہیں کہ جب ہم قرآن کلاسز میں ہوتے ہیں ہمارا ایمان کا لیول زیادہ ہوتا ہے اور جیسے ہی ہم قرآن کلاس سے باہر نکلتے ہیں ہمارا ایمان کا لیول بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک شخص کا کہتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ حنزلہ بے ایمان ہو گیا. آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کی محفل میں ہوتا ہوں اور آپ کے رسول کی محفل میں ہوتا ہوں میرے ایمان کا لیول ہائی ہو جاتا ہے اور جب میں باہر جاتا ہوں تو میرا ایمان کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا چور کہاں نقب لگاتا ہے؟ چوری کہاں کرتا ہے؟ جہاں پہ خزانہ ہو. یعنی کہ تمہارے اندر ایمان کا خزانہ ہے. یہ ہم سب کے لیے خوشخبری ہے. ہم نے اس خزانے کو سنبھال کے رکھنا ہے اور وہ کیسے سنبھالیں گے؟ جب ہم قرآن سے مسلسل جڑیں گے کیونکہ ہم جیسے اس قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں پھر ہم اس صراط مستقیم سے جو ایلیویٹڈ ہے اسٹریٹ ہے وہ لڑک کے واپس نیچے آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم سے سیدھا راستہ دکھا. اور ایک دفعہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ زمین پہ بیٹھ کے ڈرا کر کے بتایا تھا. سیدھی لائن کھینچی تھی یہ ہے صراط مستقیم اور سائڈ پہ ٹیڑھی ٹیڑھی لائن لگائی تھی کہ یہ وہ راستے ہیں جس میں شیطان بیٹھا ہے. جب آپ سیدھی راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو ڈی ٹریک کرتا ہے کہ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ. آپ کو سیدھے راستے پہ چلنے نہیں دیتا کیونکہ اس نے وہ چیلنج کیا ہوا ہے. آیت نمبر 154. پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی جس سے اچھی طرح عمل کرنے والوں پر نعمت پوری ہو سب احکام کی تفصیل ہو جائے اور رہنمائی اور رحمت ہو تاکہ وہ لوگ اپنے رب کے ملنے پہ یقین لائیں. اور یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے بھیجا بڑی خیر و برکت والی. سو اس کا اتباع کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحمت ہو. کہیں تم لوگ یوں نہ ہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے جو 2 فرقے تھے ان پہ نازل ہوئی تھی اور ہم ان کو پڑھنے پڑھانے سے محض بے خبر تھے. یا یوں نہ ہو کہ اگر ہم پر کوئی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان سے بھی زیادہ راہ راست پر ہوتے. سو اب تمہارے پاس تمہارے رب کے پاس ایک کتاب واضح اور رہنمائی کا ذریعہ ہے اور رحمت آ چکی ہے. اب اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو ہماری آیتوں کو جھوٹا بتائے اور ان سے روکے؟ ہم جلدی ان لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے روکتے ہیں ان کے اس روکنے کے سبب سخت سزا دیں گے. کیا یہ لوگ صرف اس امر کے منتظر ہیں ان کے پاس فرشتے آئیں یا ان کے پاس آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانی آئے؟ جس روز آپ کے رب کی کوئی بڑی نشانیاں پہنچے گی کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو. آپ فرما دیجئے کہ تم منتظر رہو ہم بھی منتظر ہیں. کہتے ہیں کہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے. بس جب ایسا ہوگا تو لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتا دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت تلاوت فرمائی. وہ کہا کہ اس وقت ایمان لانا کسی کو نفع نہیں دے گا جو اسے قبل ایمان نہ لایا ہو. آیت نمبر 159. بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا اور گروہ گروہ بن گئے آپ کا دین سے کوئی تعلق نہیں بس ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے پھر ان کو ان کا کیا ہوا جتلا دیں گے. جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کا 10 گنا ملے گا اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اسی کے برابر سزا ملے گی. اور ان لوگوں پہ ظلم نہ ہوگا. آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا. وہ ایک دین مستحکم ہے جو طریقہ ہے ابراہیم کا جو اللہ کی طرف یکسو تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. آپ فرما دیجئے کہ بالیقین کل انا صلاتی و نسخی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یاد کر لیں اس دعا کو کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت میرا جینا میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے. کہہ دیجئے آپ
کا मालिक है, इसका कोई शरीक नहीं, और मुझको इसका हुक्म है, और मैं सब मानने वालों में से पहला हूँ। आप फरमा दीजिए, क्या मैं अल्लाह के सिवा किसी और को रब बनाने के लिए तलाश करूं, हालांकि वो मालिक है हर चीज का, और जो शख्स भी कोई अमल करता है इसी पर रहता है, और कोई किसी दूसरे का बोझ ना उठाएगा। फिर तुम सबको अपने रब के पास जाना होगा, फिर वो तुमको जतलाएगा जिस जिस चीज में तुम इख्तलाफ करते थे, और वो ऐसा है जिसने तुमको जमीन में खलीफा बनाया और हर एक का दूसरे पे रुतबा बढ़ाया ताकि तुमको आजमाए उन चीजों में जो तुमको दी हैं। बिल यकीन आपका रब जल्द सजा देने वाला है, बिल यकीन वो वाकई बड़ी मग़फ़िरत करने वाला, मेहरबानी करने वाला है। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौत के वक्त मुसलमान रखे, और हजरत यूसुफ ने दुआ की थी, तवफ़्फ़िनी मुस्लिमा, कि मुझे इस्लाम की हालत में दुनिया से उठाना। हजरत मूसा ने भी अपने कौम से कहा था, सूरह यूनुस की आयत नंबर 84, अगर तुम मुसलमान हो तो इस अल्लाह पे भरोसा करो। हजरत ईसा के हवारियों ने भी कहा था सूरह मायदा में कि इसी तरह और भी तमाम अंबिया जितने भी थे उन सब ने इस्लाम ही को अपनाया था। और अल्लाह ताला से हम भी दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको भी इस्लाम पर ही उठाए और हमें कलमा नसीब करे, कलमे पे अमल होने की तौफीक अता फरमाए, हमें कुरान का मतलूब और बाअमल इंसान बनाए। सूरह अहराफ शुरू होती है, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहराफ जहाँ पर आएगा वहां बात करेंगे। अहराफ कहते हैं एक चोटी को, और ये वो एक जगह है जो जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक दीवार है। इंशाल्लाह ताला जहाँ अहराफ आएगा उस पर हम बात करेंगे। अलिफ लाम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम स्वाद, ये हरूफ मक़तात हैं, इनका मीनिंग सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला के कोई नहीं जानता। किताबुन उन्ज़िला इलैका, ये एक किताब है जो आपके पास इसलिए भेजी गई कि आप इसके जरिए से डराएं। सो आप के दिल में इससे बिल्कुल तंगी ना हो, और नसीहत है ईमान वालों के लिए, तुम लोग इसका इत्तबा करो जो तुम्हारे रब की तरफ से आई है, और अल्लाह ताला को छोड़कर दूसरे रफीकों का इत्तबा मत करो। तुम लोग बहुत ही कम नसीहत मानते हो, और बहुत बस्तियों को हमने तबाह कर दिया, इन पे हमारा अजाब रात के वक्त पहुंचा, ऐसी हालत में कि वो दोपहर के वक्त आराम में थे। अब आप देख रहे हैं कि अजाब अचानक ऐसे मौकों पे आता है जब हम आराम में होते हैं, राहत में होते हैं। लिटरली अभी जो ज़लज़ला आया, मैं वाकई सोफे पे लेटी हुई थी। सो जिस वक्त इन पर हमारा अजाब आया, इस वक्त उनके मुंह से बजुज़ इसके सिवा कोई और बात ना निकली कि वाकई हम जालिम थे। और फिर हम इन लोगों से जरूर पूछेंगे जिनके पास पैगंबर भेजे गए, और हम पैगंबरों से जरूर पूछेंगे। फिर हम चूंकि पूरी खबर रखने वाले इनके रूबरू बयान कर दें, और हम कुछ बेखबर ना थे। यहाँ बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला हमारी हर हरकत, हर अमल को, रिकॉर्डिंग चल रही है, हर वक्त सीसी फुटेज हम सब के ऊपर लगा हुआ है, हम सब की बायोग्राफीज अल्लाह के महफूज हैं, और उस रोज वजन भी वाकया होगा। फिर जिस शख्स का पल्ला भारी होगा तो ऐसे लोग कामयाब होंगे, और जिस शख्स का पल्ला हल्का होगा ये वो लोग होंगे जिन्होंने अपना नुकसान कर लिया बसबब इसके हमारी आयतों के साथ जुल्म किया करते थे। इन आयात में वजन, अमाल के वजन का मसला बताया गया है जो क़यामत के दिन होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आज हम दुनिया में हर चीज का वेट कर लेते हैं, सबसे हल्की गैस हीलियम है, हम उसका भी वेट बता देते हैं। तो अब ये अमाल का वजन कैसे किया जाएगा? तो अब अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन, कुछ स्कॉलर्स इसके सिलसिले में जो 2-3 राय हैं कि आपके हमारे अमाल को अजसाम में तब्दील कर देगा और इनका वजन होगा। दूसरी राय ये है कि वो सहीफे और रजिस्टर तोड़े जाएंगे जिनमें इंसान के अमाल दर्ज होंगे, ये जो हमारे करामन कातिबीन है। और तीसरा ये है कि खुद साहब अमल को तोला जाएगा। तो आप ये देखें कि अल्लाह ताला आपकी नियत और अखलास से नेकी का वजन किस तरह बढ़ा दे देंगे। ये हम जानते हैं कि वो ओत पहाड़ जैसा भी हो सकता है अगर आपकी नियत अखलास अच्छी है नेकी के सिलसिले में। और आपको पता है उल्मा के कलम और शहीद का खून कितना भारी होगा। फिर आपको ये पता है कि हुस्ने अखलाक का वजन सबसे ज्यादा होगा, और हुस्ने अखलाक का खामोश रहने का बड़ा वजन है। और फिर कहते हैं कि जो जनाजे में जाएगा उसका कितना वजन होगा, मतलब उसके सवाब का कितना वजन होगा। तो बहरहाल ये इस तरह अल्लाह सुब्हाना ताला हमारे अमाल का वजन करेंगे, उनको एक फिजिकल वेट दे देंगे, और फिर उस तरह से वेटेज होगी, और जिसका पल्ला भारी होगा वो कामयाब हो जाएंगे, जो हल्का होगा वो नाकाम हो जाएंगे। बेशक हमने तुमको जमीन में रहने की जगह दी, हमने तुम्हारे लिए इसमें सामान्य रिस्क पैदा किया, तुम लोग बहुत ही कम शुक्र करते हो।
یہ آپ دیکھیں نا کہ سب کچھ عطا کر کے ہم کم ہی شکر ادا کرتے ہیں. ہم نے تم کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا بجز ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. حق تعالیٰ نے فرمایا تو جو سجدہ نہیں کرتا تو تجھے اس سے کون سا امر مانیا ہے، جبکہ میں تجھ کو حکم دے چکا. تو کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، انا کی جگہ انتا کر لیتا کہ تو اچھا ہے تو زیادہ اچھا تھا. آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو آپ نے خاک سے پیدا کیا. اب آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ شیطان کا پہلا گناہ اور اس کا چیلنج یہاں پہ آ جاتا ہے. پہلا گناہ دنیا میں کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان کو بنایا، اللہ نے کہا کہ فرشتوں اور کہا جنوں کو سجدہ کرو، فرشتوں نے سجدہ کیا. لیکن ابلیس جو جن تھا اور جس نے اپنی آپ کو بہت عبادت کر کے فرشتوں میں شمار کر لیا تھا، اس نے انکار کر دیا اور اس نے اپنے انکار کی 3 وجوہات دی. اور یہی 3 وجوہات کو اس نے چیلنج کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی پہ جب جنت سے نکالا تو اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا کہ میں یہی 3 کام کروا کے اب تیرے ہی انسانوں کو اس جہنم سے بھروں گا، جہنم کا ایندھن بناؤں گا. نمبر 1 کام نافرمانی. شیطان نے اللہ کی بات کی نافرمانی کی، سمعنا و اطعنا کے بجائے سمعنا و عصینا کہا اس نے. دوسری بات، اس نے تکبر کیا، اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں. یہ تکبر کیا. اور یہ دیکھیں یہ میرے اور آپ کے سب کے اندر ہے. جہاں ہمارے اندر یہ ڈائلاگ آتا ہے نا کہ میں اس سے اچھا ہوں، جیسے آپ کو پتا ہے میرے بچے اس اسکول میں پڑھتے ہیں، میرا اسکول تو بچے بہت اچھا ہے، یعنی کہ وہ بہت ہائیلی فیسڈ اسکول ہے. میں جو کپڑے پہنتی ہوں برانڈ، تم تو ریپلیکا پہنتی ہوں، میں تو بہت اچھے پہنتی ہوں. یا میرا گھر اتنا بڑا، میرا گھر اس سے اچھا، یا میرے کپڑے، میرے جوتے، میری وارڈروب، میرا ڈیزائنر، میرا شوہر کی پوسٹ، میری خوبصورتی، میرا رنگ، جن جن چیزوں میں آپ کو یہ ڈائلاگ آ جائے کہ میں اس سے اچھا ہوں، تو سوچیں یہ شیطان آپ کے خیالات میں شامل ہو کے آپ کو تکبر میں ڈال رہا ہے. اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کو حقیر سمجھنا. تیسرا جرم اس نے یہ کیا کہ اس نے کام تو خود کیا، یعنی کہ سجدہ نہیں کیا، اور پھر اللہ کو بلیمنگ گیم شروع کر دی. اس نے کہا اللہ تعالیٰ میں نے اس لیے سجدہ نہیں کیا کیونکہ آپ نے میری قسمت میں لکھا ہوا تھا، اگر آپ نے میری قسمت میں سجدہ لکھا ہوتا تو میں کر لیتا. یہی 3 باتیں ہیں جو ہر دنیا کا انسان کر رہا ہے. نمبر 1 اللہ کے احکامات کی نافرمانی، نمبر 2 نافرمانی. تو یہی 3 کرائم ہم کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کی نافرمانی. دوسری، نافرمانی کرتے خود ہیں لیکن اس کا بلیم کہیں اور دے دیتے ہیں، جسٹیفائی کر لیتے ہیں کہ وہ بھی غلط کام کرا تھا تو یہ بھی غلط کام ہے. اور تیسرا ہم تکبر کرتے ہیں، یعنی کہ ہم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں. تو بہرحال اللہ نے آپ کو حسن دیا، مال دیا، دولت دی، پوسٹ دی. یہ ہمارے پیپرز ہیں، یہ ہمارے آزمائش کے پیپرز ہیں. اس میں ہم نے پاس ہونا ہے، جس میں لوگوں کو ساتھ شامل کر کے، نہ یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو کہنا کہ جی میں بہت اچھا ہوں، میں اس سے اچھا ہوں. تو بہرحال یہ بہت بڑا اس کا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ڈائلاگ سے بچائے کہ انا خیر منہ، کہ میں اس سے اچھا ہوں. ہم لوگ اور باقاعدہ ہم لوگ جو پڑھا تھا تو باقاعدہ ہم نے کالمز بنائے تھے جس میں ہم نے آدم اور ابلیس کے دونوں کے لکھے تھے. جیسے آدم مٹی سے بنا، مٹی میں عاجزی ہوتی ہے، مٹی میں گروتھ ہوتی ہے، مٹی میں برکت ہوتی ہے، مٹی میں ٹھنڈک ہوتی ہے. اور اسی طرح آگ کو ہم دیکھتے ہیں کہ آگ میں کیا ہے؟ آگ میں عاجزی نہیں ہے، اس میں اشتعال ہے، اس میں فنا ہے. وہ ہر چیز کو بھسم کر دیتی ہے، وہ ہر چیز کو جلا دیتی ہے، اس کے اندر تخریب کاری ہے، اس میں برکت نہیں ہے. تو یہ آپ دیکھیں یہ اتنا دونوں میں فرق ہے. حق تعالیٰ نے فرمایا تو آسمان سے اتر، تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو آسمان میں رہ کے تکبر کرے، سو نکل، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے. اس نے کہا مجھ کو مہلت دیجیے قیامت کے دن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی. اس نے کہا بس سبب اس کے آپ نے مجھ کو گمراہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں ان کے لیے آپ کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، پھر ان پہ حملہ کروں گا، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی. آپ ان میں سے اکثروں کو شکر گزار نہ پائیے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکل جا، جو شخص ان میں سے جو تیرا کہنا مارے گا میں ضرور تم سب کو جہنم کو بھر دوں گا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شیطان کے ٹریپس بتائے جا رہے ہیں. شیطان انسان کا اور انسان انسان کا دشمن ہے. شیطان کہتا ہے میں سامنے سے آؤں گا، دنیا خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا، ٹھیک ہے، وسوسے ڈالوں گا، لا حول ولا قوت پڑھ لیا تو پیچھے سے آؤں گا، پھر لیفٹ سے آؤں گا،
राइट से आऊंगा यानी कि नेकियों को जाया करूंगा, लेफ्ट से आना होता है कि नेकियों को छोटा करके बताना। अब वो तमाम जगह से आगे वो दो रास्ते छोड़ गया, एक ऊपर का रास्ता दुआ का और एक नीचे का रास्ता सजदे का। तो ये दो रास्ते हैं जिनसे हम शैतान के ऊपर हावी हो सकते हैं। अब हम देखते हैं इसको, ये शैतान का चैलेंज है, और हमें दुनिया में कोई चैलेंज करे तो हम कहेंगे हम तुम्हें हरा देंगे। तो ये शैतान का चैलेंज है जो इंसान की तख्लीक के दिन से इंसान को उसने किया है, और उसने क्या किया कि मैं इंसान को ट्रैप करूंगा। दाएं तरफ से नेकी और हक के रास्ते की तरफ से निकलना चाहेगा तो मैं वहां पे खड़ा हो जाऊंगा, बाएं से निकलना चाहेगा तो मैं वहां खड़ा हो जाऊंगा। ठीक है जी, यहाँ आप देखें कि किस तरह शैतान हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत हवा को बहकाता है, और किस तरीके से, और वो आप लोगों ने डिटेल पढ़ी होगी। तो आप ये देखें कि आप ये देखें कि पहला जो ट्रैप शैतान ने किया, अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, उनको जन्नत में जगह दी, जन्नत में जगह रख कर उनको कहा कि तुमने इस फल के पास, इस दरख्त के पास नहीं जाना। और शैतान जो था एक वेल विशर बन के, अब आप देखें कि आज भी जो हमारे दोस्त हैं उन पे नजर दौड़ाएं, जैसे मैंने भी पीछे बताया, एक तो शैतान जिन होता है और एक शैतान इंसान में से होता है, और वो ज्यादा आपके लिए बुरा होता है कि वो वेल विशर के रूप में आता है। तो वो वेल विशर के रूप में हजरत आदम हवा के पास आया, उन्होंने कहा कि ये तुम दरख्त से ये खा लोगे ना तो तुम लोग इटर्नल हो जाओगे। यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पता था कि अल्लाह ताला उनके लिए, अल्लाह जमीन बना रहे हैं, दुनिया बना रहे हैं जिसमें अल्लाह ने कहा है कि मैं दुनिया में आपको यहाँ पे जमीन पे रखूंगा, फिर इस दुनिया में अपने इरादे अख्तियार को मेरे ताबे करके इस जन्नत के मुस्तहिक बन जाए। तो शैतान उनको वेल विशर बन गया, उसको उन्होंने बड़े सब्ज बाग दिखाए कि तुम ये दरख्त से ये फल खा लो, और उन्होंने वो दरख्त का फल खा लिया, और खा लिया तो साथ ही उनके जिस्म से कपड़े उतर गए। तो यहाँ पे पता ये चलता है कि जब शैतान का वार होता है तो सबसे पहले हया खत्म हो जाती है, इंसान के कपड़े कम होना शुरू हो जाते हैं, तो जो लिबास तकवा का था, जो था वो खत्म हो जाता है। तो आप ये देखें, जिस्म की हिफाजत के लिए अल्लाह जबान वो अपना लिबास पहनता है और उसमें डिजाइनिंग भी करता है। तो आप ये देखें कि इसी तरह लिबास पहन के तकब्बुर में आ जाना, तो यही चीज है कि शैतान आपको इसी धोखे में डालता है। और फिर क्या करता है शैतान की, इंसान से सबसे पहली दुश्मनी क्या थी, उसने उसका लिबास उतरवा दिया। फिर जब लिबास उतरवा दिया तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने फिर उनको जन्नत से निकलवा दिया। तो शैतान ने इंसान के अंदर एक वसवसे डाल दिए, उसके अंदर एक झुजक, वो जो बुराई करने का जो मादा होता है ना, वो खत्म कर देता है कि ये बुरा काम भी है, वो बुराई की झिझक खत्म कर देता है। और लिबास जो है, आप देखते हैं कि मुख्तसर, आप देखें यहाँ पे लिबास हमारे यहाँ पे मुख्तसर होना शुरू हो गए हैं। फिर हम देखते हैं कि जो शैतान है आपको सबसे पहले बिदअत में इन्वॉल्व करता है, सॉरी, शैतान सबसे पहले आपको कुफ्र और शिर्क में इन्वॉल्व करता है, यानी कि आपको शख्सियत परस्ती में इन्वॉल्व करता है। इंसान वहां से बच जाता है तो वो उसको बिदअत में डाल देता है, यानी कि दीन में कुछ चीजें इजाफा कर देता है। वो दीन ही का काम समझ के जब आप उसको करने लग जाते हैं तो वो आप बिदअत में इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर अगर इंसान उस बिदअत से भी अपने आप को बचा लेता है तो फिर शैतान उसको मुख्तलिफ किस्म के कबीरा गुनाहों में इन्वॉल्व कर देता है। फिर इंसान अपने आप को कबीरा गुनाहों से महफूज करता है तो उसको सगीरा गुनाहों में इन्वॉल्व कर लेता है। और जब वो सगीरा गुनाहों से इंसान अपने आप को बचा लेता है तो फिर क्या करता है, वो उसको ऐसी चीजों में मसरूफ कर देता है, मुबाह चीजों में जिनका ना फायदा है ना नुकसान है, यानी कि हमारे वक्त का बेशतर चीज ले जाता है, बेशतर हिस्सा वो ले जाता है। जैसे आपके मोबाइल पे आपका यूजेज और आपका नेट पे बहुत ज्यादा रहना, या आपका खाम खा की गीबतें, या आपका बहुत ज्यादा सोना खाना, शैतान हमारा वक्त जाया करा देता है। फिर शैतान हमें कम अजर करने वाले काम करवाता है, और फिर जिन्नों और इंसानों को, इस इंसान को नुकसान पहुंचाने में इसके पीछे लगा देता है। तो बहरहाल ये इसके तमाम ट्रैप्स हैं। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें इन तमाम शैतान के हथकंडों से बचाए, और अल्लाह ताला का मतलूब इंसान बना दे।
आयत नंबर ये मैं फिर ये एक ये रुकू खत्म कर लूं। और हमने हुक्म दिया कि ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, फिर जिस जगह से चाहो तुम दोनों खाओ, और इस दरख्त के पास मत जाना, इसलिए कि तुम दोनों जालिमों में से हो जाओगे। फिर शैतान ने इन दोनों के दिलों में वसवसे डाला ताकि इनका पर्दा बदन जो एक दूसरे से पोशीदा था दोनों के रूबरू बेपर्दा कर दे, और कहने लगा तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से और किसी सबब से मना नहीं फरमाया मगर मैं इस वजह से कि तुम दोनों कहीं फरिश्ते हो जाओ या कहीं हमेशा जिंदा रहने वालों में से न हो जाओ। और इन दोनों के रूबरू कसम खाली कि यकीन जानी कि तुम दोनों का खैर खा हूँ, तो इन दोनों को फरेब से नीचे ले आया। और बस इन दोनों ने जब दरख्त को चखा तो दोनों का पर्दा बदन एक दूसरे के रूबरू बेपर्दा हो गया, और दोनों अपने ऊपर जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़ कर रखने लगे। और इनके रब ने इनको पुकारा, क्या मैं तुम दोनों को इस दरख्त से मना ना कर चुका था, ये ना कह चुका था शैतान तुम्हारा सरी दुश्मन है। अब दोनों ने कहा ए हमारे रब, हमने अपना बड़ा नुकसान किया, अगर तू हमारी मगफरत ना करेगा और हम पर रहम ना करेगा तो वाकई हम नुकसान पाने वालों में से हो जाएंगे। हक ताला ने फरमाया नीचे ऐसी हालत में जाओ कि तुम वहां में एक दूसरे के दुश्मन हो गए, तुम्हारे वास्ते जमीन में रहने की जगह है, नफा हासिल करना है एक वक्त तक। फरमाया तुम दोनों ही वहां ही जिंदगी बसर करना और वहां ही मरना, और इसी में से फिर निकाले जाओगे। ए आदम के औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किए जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाता है और मौजब जीनत भी है, और तकवे का लिबास ये सबसे बढ़कर है, और ये अल्लाह ताला की शान में से है, ताकि याद रखें। जी हम लोग सूरह अराफ की आयत पढ़ रहे थे, आयत नंबर 26 तक हम लोग गए थे, और उसमें एक कल जो दुआ थी उसका हमने तर्जुमा पढ़ लिया था, उसी से हम शुरू करते हैं। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, जब वो शैतान ने बहका दिया, वेल विशर के रूप में आया और उसने कहा कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, इस दरख्त से फल खा लो, और हजरत आदम और हजरत हव्वा ने वो फल खा लिया, नाफरमानी हो गई। तो हमने कल तक पढ़ा था कि उनके जो थे, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको एक फजीलत, कुछ कपड़े उनके ऊपर थे, वो उनके कपड़े उतर गए थे। अच्छा, इसमें यहाँ पे जो चीज बात बयान की जाती है वो ये की जाती है कि जैसे इंसान जो है वो नस्यान से बना है, उसमें भूल चूक होती है, तो अगर वो भूल चूक हो जाती है तो अल्लाह ताला ने इसकी रेमेडी बताई है कि फौरन तौबा करे, फौरन रुजू करे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये दुआ सिखा दी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो यहाँ पे उन्होंने दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, हमने अपना बड़ा नुकसान किया, अगर तूने हमारी मगफरत ना करेगा, हम पे रहम नहीं करेगा, तो हम यकीनन खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। तो यहाँ से हमें एक बात ये पता चलती है कि जैसे ही गलती हो फौरन अल्लाह ताला को रुजू किया करें, फौरन रुजू किया करें। ये मेरे इस दौरे कुरान में एक बात मैं हर लेक्चर में कह रही हूँ, क्या कि हर रोज तौबा करें, गुनाह के पीछे तौबा लगा दे। कुरान इंसान का तज़किया करता है, फरिश्ते मासूम होते हैं, वो गुनाह नहीं करते, दूसरी शैतान होती है एक मखलूक, और तीसरा इंसान, अगर वो तौबा ना करे तो वो शैतान में शुमार हो जाता है। तो बहरहाल आयत नंबर 26 से ऑनवर्ड हम पढ़ते हैं कि ए औलादे आदम, शैतान उनको किसी खराबी में न डाल दे, जैसे उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से बाहर करा दिया, ऐसी हालत में इनका लिबास भी उतरवा दिया ताकि वो इनकी शर्मगाहें दिखाए। वो और उसका लश्कर तुमको ऐसे तौर पे देख रहा है कि तुम उनको नहीं देखते हो। अब यहाँ बताया जा रहा है कि अहले ईमान जो है, शैतान के चेले जो हैं, और वो सब इंसानों के पीछे लगे हुए हैं, हर इंसान के साथ, मेरे आप सबके साथ एक शैतान लगा हुआ है, जो हर वक्त हम जब अच्छाई के रास्ते पे जाते हैं हमें डिट्रैक्ट करता है, हमें उस रास्ते से डेविएट करता है। हमने शैतानों को उन्हीं लोगों का रफीक बनाया है जो ईमान नहीं लाते। तो यहाँ पे भी देखें कि शैतान के में जो काबू में वही लोग आते हैं जो ईमान नहीं लाते, आयत नंबर 28। और वो लोग जब कोई फैश काम करते हैं तो कहते हैं हमने अपने बाप दादा को इसी तरीके में पाया, अल्लाह ने भी हमको यही बताया। आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला फहश बात की तालीम नहीं देता, क्या अल्लाह के जिम्मे ऐसी बात लगाते हो जिसकी तुम सनद नहीं रखते। अब इसकी जो थोड़ा सा इसकी शान नजूल थी, कुछ यूं थी कि इस्लाम से कबल मुशरकीन जो थे बैतुल्लाह का नंगा तवाफ करते थे और कहते थे हम इस हालत को अख्तियार करके तवाफ करते हैं जो उस वक्त थी जब हमारी माओ ने हमें पैदा किया था। ये अपनी एक वो आर्गुमेंट दिया करते थे कि ये दलील है। तो
ہم نے جو لباس پہنا ہوتا ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس لیے ہم لباس میں طواف کرنا مناسب نہیں سمجھتے، اس لیے ہم لباس اتار کے طواف کرتے ہیں، اور عورتیں بھی ننگی طواف کرتی تھی اور صرف اپنی شرمگاہوں پہ کوئی کپڑا یا چمڑا رکھ لیتی تھی۔ تو اس شرمناک فعل کے لیے وہ عذر انہوں نے جو پیش کیا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس طرح کرتے پایا، اور دوسری بات انہوں نے جو ایک لیم ایکسکیوز دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں تردید فرمائی ہے، کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ بے حیائی کا حکم دے؟ آپ اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جو اس نے کہی ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 29، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے کہ انصاف کا، اور یہ کہ تم ہر سرجے کے وقت اپنا رخ سیدھا رکھا کرو۔ انصاف سے مراد بات کے نزدیک لا الہ الا اللہ یعنی کہ توحید ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح پر کرو کہ اس عبادت کو خالص اللہ ہی کے واسطے رکھو۔ تم کو اللہ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے۔ بعد لوگوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے اور بعد پر گمراہی ثابت ہوگی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور خیال رکھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں۔ اے اولاد آدم، تم مسجد کی ہر حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس آیت میں یہاں زینت سے مراد لباس ہے، اور اس کا بھی نزول کا سبب یہ ہے کہ مشرقین جو ننگے طواف کرتے تھے، تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے یا طواف کے لیے آئیں تو کہا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو کور کر کے آئیں۔ تو احادیث کے روح سے عورت کا جو سطر ہے گھٹنوں سے لے کے ناف تک، بہرحال مرد کا جو سطر ہے وہ تو گھٹنوں سے لے کے ناف ہے، اور عورت کی پوری باڈی جو ہے وہ سطر میں آتی ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کے حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ آپ کہہ دیجئے اشیاء اس طور پہ کہ قیامت کے روز خالص ہوں گے، اہل ایمان کے لیے دنیاوی زندگی میں مومنوں کے لیے بھی ہیں۔ ہم اسی طرح تمام آیات کو سمجھداروں کے واسطے صاف صاف بیان کرتے ہیں۔ اب آپ یہاں دیکھیں لباس کی بات کی جا رہی ہے۔ لباس انسان کے علاوہ اگر کوئی پہنتا تو ہمیں ہنسی آتی ہے۔ وہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو وہ ایک وہ لبرٹی کے راؤنڈ اباؤٹ میں جاتے تھے، تو وہاں پہ وہ انکل کو کھڑے ہوتے تھے، وہ بندر کا تماشا کرتا تھا اور بندر نے کپڑے پہنے ہوتے تھے، یہ وہ بتاتے تھے یہ جی وہ بڑا دماد بنا ہے اور یہ سسرال جا رہا ہے، اور ہمارا ہنس کے برا حال ہوتا تھا کہ بندر نے کپڑے پہنے ہوئے۔ تو اسی طرح یہ لباس ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی انسان کو ایک تحفہ دیا ہے، اور اس تحفے کی ہم قدر نہیں کر رہے، اس کو ہم تراش خراش کے اس کو بے لباس والا لباس بنا رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ یہ لباس ہے، اور لباس کا خیال رکھیں۔ اور شیطان کا پہلا وار بھی کیا تھا؟ جیسی وار ہوا لباس کم ہونا شروع ہو گیا، لباس ہی اتر گیا۔ آیت نمبر 33، پارہ نمبر 8 ہے، آپ سورہ اعراف ہے، آپ فرما دیجئے اللہ البتہ میرے رب نے صرف حرام کیا ہے ان تمام فحش باتوں کو جو اعلانیہ ہیں اور جو پوشیدہ ہیں، اور ہر گناہ کی بات کو، اور ناحق کسی پہ ظلم کرنے کو، اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی ایسی چیز کو شریک ٹھہراؤ جس کی اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس بات کو کہ تم لوگ اللہ کے ذمے ایسی بات لگا دو جس کو تم جانتے نہیں۔ گناہ اللہ کے نافرمانی کا نام ہے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور لوگوں کے اس پر مطلع یعنی کہ آگاہ ہونے پہ تو برا سمجھے۔ یہاں پہ دیکھیں گناہ کو ڈیفائن کر دیا گیا۔ گناہ وہ ہے جس کا اثر کرنے والے کی اپنی ذات تک محدود نہ ہو بلکہ اس کے اثرات دوسروں تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھتے ہیں، آپ ذرا تھوڑے دن کسی بے پردہ کے ساتھ، یا جو دوپٹہ نہیں لیتا، یا کوئی گناہ کی بات، کچھ دن اس کی کمپنی میں رہیں، آپ کو دیکھیں کہ آپ کے اندر بھی اس کا رنگ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آیت نمبر نیکسٹ ہے، ہر گروہ کے لیے ایک میعاد معین ہے، جس وقت ان کا میعاد معین آ جائے گا اس وقت ایک ساتھ نہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے اولاد آدم، اگر تمہارے پاس پیغمبر آئے جو تم ہی میں سے ہوں، جو میرے احکام تم سے بیان کریں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے اور درستی کرے تو ان لوگوں پہ نہ کچھ اندیشہ ہے نہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ ہمارے ان احکام کو جھٹلائیں اور ان سے تکبر کرے وہ لوگ دوزخ والے ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے؟ ان لوگوں کے نصیب کا جو کچھ کتاب سے ہے وہ ان کو مل جائے گا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کی جان قبض کرنے آئیں گے تو کہیں گے وہ کہاں گئے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟
وہ کہیں گے ہم سب سے غائب ہو گئے اور اپنے کافر ہونے کا اقرار کریں گے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ منکرین اور اب یہ چلیں انشاءاللہ تھوڑا سا آگے چل کے اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کے قبض لینے کا بیان ہے، یہ آیت نمبر 40 میں بھی سے زیادہ آئے گا، تو پھر اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما لے گا جو فرقے تم سے پہلے گزر چکے، جنات میں سے بھی اور آدمیوں میں سے بھی، ان کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ جس وقت بھی کوئی جماعت داخل ہوگی وہ اپنی دوسری جماعت کو لعنت کرے گی، یہاں تک کہ جب اس میں سب جمع ہو جائیں گے تو پچھلے لوگ پہلے لوگوں کی نسبت کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم کو ان لوگوں نے گمراہ کیا، سو ان کو دوزخ کا عذاب دگنا دے۔ اب یہاں پہ یہ بلیمنگ گیم چل رہی ہے، یہاں پہ ایک لفظ امت آیا ہے، اس کو گمراہ کرنے والے لیڈر، اور ایک اخت آیا ہے گمراہ کرنے والے عوام، یعنی کہ جو رول جو ادا کرے گا ان کو اسی چیز کا دگنا ہوگا، کیونکہ خود بھی بھٹکے اور لوگوں کو بھی بھٹکایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب سب ہی کا دگنا ہے لیکن تم کو خبر نہیں، اور پہلے لوگ پچھلے لوگوں سے کہیں گے کہ پھر تم کو ہم پر کوئی فوقیت نہیں، سو تم بھی اپنی کمائی کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان سے تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جائے، اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی سزا دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں اونٹ کیسی اللہ تعالیٰ مثالوں کے ساتھ، کیسے کیسے میٹافور کے ساتھ، کیسے کیسے اللہ تعالیٰ اگزامپلز دیتے ہیں کہ اونٹ سوئی، یعنی کہ اونٹ کیسے سوئی، کہ یہ ایک امپاسبل بات ہے۔ اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے میری آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ تو اس میں اسکالرز نے بات سے کہا ہے کہ ان بعد نے امال، بعد نے روحیں اور بعد نے دعا مراد لیے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اور پھر ہم اکثر آپ لوگ کہتے ہیں نا پتہ نہیں کیا بات ہے اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا، تو یہ وہ باتیں ہیں۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی انصاری کے جنازے میں تشریف لے گئے، ابھی جنازے میں دیر تھی تو آپ ایک جگہ بیٹھ گئے اور صحابہ کرام بھی ساتھ خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ آپ نے سر مبارک اٹھا کے فرمایا مومن بندے کے لیے جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سفید چمکتے ہوئے فرشتے آتے ہیں، اور جن کے ہاتھ میں جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے وہ مرنے والے کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس پہ فرشتہ موت جو حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی روح کو خطاب کرتے ہیں، اے نفس مطمئنہ رب کی خوشنودی کے لیے نکلو۔ اسی وقت اس کی روح اس طرح آسانی سے نکل جاتی ہے جس طرح مشکیزے کا دہانہ کھول دیا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کا پانی نکل جاتا ہے۔ تو اس کی روح کو فرشتے موت اپنے ہاتھ میں لے کے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یہ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں، اور جہاں ان کو فرشتوں کا ایک گروہ ملتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں یہ پاک روح کس کی ہے، یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا لقب کیا ہے، اور اس کو وہ بتاتے ہیں جو دنیا میں اس کا نام لیا جاتا تھا، یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ یہاں تک کہ فرشتے روح کو لے کے پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں اور دروازہ کھلواتے ہیں، دروازہ کھولا جاتا ہے، یہاں اور بھی فرشتے ہوتے ہیں اور وہ بھی پوچھتے ہیں یہ کون ہے، تو پھر اس کا انٹروڈکشن، دنیا میں جو ایک اچھے نام کا انٹروڈکشن تھا وہ دیا جاتا ہے، اور اسی طرح کرتے کرتے وہ 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے اس بندے کا نامہ اعمال علیجین میں رکھو اور اس کو واپس کر دو۔ پھر یہ روح لوٹ کر قبر میں آ جاتی ہے اور قبر میں حساب لینے فرشتے آ جاتے ہیں، اور پھر وہ سوال کرتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، دین اسلام ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں یہ کون بزرگ ہے، یہ کون ہے، تو وہ جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی وقت آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو، جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دو، اور اس دروازے سے اس کو جنت کی خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اسی وقت اس کا نیک عمل اس کے پاس، اس کو مانوس کرنے کے لیے، اس کو کمپنی دینے کے لیے اس کے پاس آ جاتا ہے، اور اسی طرح جو دنیا میں وہ جو قرآن پڑھتا تھا وہ قرآن پا کے خوبصورت شکل میں اس کو مانوس کرتا ہے، اس کی قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ اور خوف سے نجات دلاتا ہے۔ ابھی تک کیا سمجھ آئی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا انجام ایسا کرے جو ہم نے یہ کریکٹر ایک پڑھا ہے۔ وہ کون سا کریکٹر؟ کہ جس کو فرشتے لینے آ رہے ہیں اور اس کی روح علیجین میں رکھوا دی گئی ہے۔ اب اس کو ایز اے کمپیئر، ایز اے کنٹراسٹ ہم دوسرا کریکٹر دیکھتے ہیں۔ اب یہ وہ کریکٹر ہے جو کافر اور منکر کا ہے۔
تو آسمان سے سیاہ رنگ صورت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ٹاٹ لے کر اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور مرنے والے مرنے والا ہو جاتا فرشتہ حضرت اسرائیل اس کی روح اس طرح نکالتا ہے جیسے خاردار گیلی اون. آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ جب کبھی خاردار جھاڑیوں میں اور گیلی اون اس پہ چپک جائے تو کتنی مشکل سے کھینچ کھینچ کے نکالتے ہیں. تو اس طرح اس کی جان نکالی جاتی ہے، اور پھر اس کو یہ جان نکال کے اس کی بدبو اتنی ہوتی ہے کہ مردار جانور کی بدبو سے بھی بہت تیز ہوتی ہے، اور فرشتے اس کو ٹاٹ میں اس گندے میں اس کو لپیٹ کے لے جاتے ہیں، اور راستے میں دوسرے فرشتے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کس خبیث کی روح ہے، اور یہ حضرات اس کا برا نام لے کے ذکر کرتے ہیں جس کے نام کے ساتھ وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا، اور آسمان پہ پہنچ کے دروازہ کہنے کی ریکویسٹ کرتی ہیں تو آسمان کا دروازہ کھولا نہیں جاتا، جیسے کہ آیت میں آتا ہے، اور حکم دیا جاتا ہے کہ اس شخص کا نام اعمال سجین میں رکھ دیں. وہاں سجین میں رکھ کر پھر اس کو اس کی روح دوبارہ قبر میں لوٹائی جاتی ہے، اور اس سے سوال کیے جاتے ہیں، کیونکہ اور وہ سوال جو وہ دے ہی نہیں پاتا، کیونکہ وہ منکر ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، اس کو کیا پتا میرا رب کون ہے، میرا دین کون ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. اور پھر اس کو جہنم کا لباس دیا جاتا ہے، جہنم کا دروازہ اس کی طرف کھول دیا جاتا ہے، اس کو جہنم کی آنچ اور گرمی پہنچائی جاتی ہے، اور اس کی قبر اس پہ تنگ کی جاتی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا انجام اللہ تعالیٰ نیک مومن والا کر. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری روحوں کو اللہ تعالیٰ علیجین میں رکھ. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نرمی کا معاملہ کر. اللہ تعالیٰ مومن کا معاملہ کر. اللہ سے دعا مانگتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو آسمان سے دروازے نہیں کھولے جاتے، تو آپ دیکھتے ہیں تو یہ مراد لی جاتی ہے کہ وہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، جیسے کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں کے اندر نہ چلی جائے، نہیں کہ بالکل ہی امپاسبل. اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز سے بات سمجھاتے ہیں. آیت نمبر نیکسٹ ہے 41. ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا. ہم ایسے ظالموں کو ایسی سزا دیتے. امیجن کریں سخت گرمیاں ہوں اور آپ بستر پہ لیٹ رہے ہیں، وہ بھی آگ ہے، اور اس کے اوپر جو لحاف لے رہے ہیں وہ بھی آگ ہے. تو امیجن کریں تھوڑی سی دیر کے لیے کہ کس قدر برا حال ہوگا. تو یہاں پہ ایک منکر کی سزا بتائی جا رہی ہے اور بتا کے نفرت دلائی جا رہی ہے کہ ہمیں کفر سے، اللہ کی نافرمانی سے نفرت آ جائے. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص اس کی قدرت سے زیادہ کوئی کام نہیں بتاتے، وہی لوگ جنت والے ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہیں گے. یہیں پہ ہم دعا مانگ لیں، اللہم اجرنا من النار اور اللہم انی اسالک جنت الفردوس. جب جنت کا ذکر ہو جنت مانگے، جب جہنم کا ذکر ہو اس سے پناہ مانگے. یہ بھی قرآن کا ادب آتا ہے. اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم اس کو دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچا دیا، اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالیٰ ہم کو نہ پہنچاتا. واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے، اور ان سے پکار کے کہا جائے گا کہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے. اب آپ دیکھ لیں کہ ایک اور چیز جو ہمارے اندر بہت کامن ہے وہ ہے غل. غل کہتے ہیں گرجس کو، کینے کو، بغض کو. سم ٹائم ہم کہتے ہیں نا یار معاف کر دو، جیسے رمضان کا ہے تو ہم نے کہا کہ انشاءاللہ تعالی رمضان میں ہم داخل ہوں گے سب کو معاف کر کے اور سب سے معافیاں مانگ کے. اور سم ٹائم کسی کو کہتے ہیں نا ہاں ہاں معاف کیا، پر تمہیں اللہ ہی پوچھے گا جو تم نے میرے ساتھ کیا. یعنی کہ آپ کے دل میں آپ نے معاف نہیں کیا، آپ کے دل کے اندر ابھی بھی گرج اور کینہ ہے، اور یہی گرج اور کینہ جس میں ہوگا وہ جنت میں اس کی انٹری نہیں ہوگی. وہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جب کبھی پیکیجز میں یا کہیں مال میں آپ جاتے تو ایک ڈور لگا ہوتا ہے جس کے اندر سے آپ نے پاس کرنا ہوتا ہے، اور وہ آپ کو ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے جو جس کی اجازت نہیں ہے. تو اسی طرح آپ جنت کی ڈور میں بھی اسی طرح وہ ڈور لگا ہوگا جو آپ کو اسیس کر لے گا کہ اس کے اندر غل ہے اور اس کو یہاں پہ انٹری نہیں دینی. تو اس غل کو آج اس دنیا میں نے اور آپ نے ختم کرنا ہے. اور اس غل یعنی کہ دوسرے کے متعلق جو بغض اور عداوت کے جذبات ہیں ان کو ہم نے دور کرنا ہے، اور ہم نے حسد نہیں کرنا.
ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جنتیوں کو جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک پل پہ روک لیا جائے گا اور ان کے درمیان میں آپس کی جو زیادتیاں ہوں گی ایک دوسرے کو ان کا بدلہ دلایا جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے تو پھر انہیں جنت میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی، یعنی کہ جنت کا NOC ہی تب ملے گا جب ہمارے اندر سے غل ختم ہو جائے گا۔ تو پلیز میری پیاری بہنوں، اپنے اندر سے کینے ختم کر دیں، لوگوں کو معاف کریں، دل کو کشادہ کریں، اور یقین جانیں اس صاف دل کے ساتھ اس رمضان میں آپ عبادت کریں کہ آپ کا دل بالکل قلب سلیم، قلب منیب ہو، ایسا دل جس میں صرف اور صرف اللہ کی محبت ہو۔ آپ کو پتہ ہے دل کتنا ہے؟ آپ کی فسٹ جتنا، مٹھی جتنا، اور آپ اس مٹھی میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کے دل میں ہے کیا، کتنا گند ہے، کتنی نفرت ہے لوگوں کے لیے، کتنے گلے ہیں، کتنے شکوے ہیں، ان سب کو ختم کر دیں اور دنیا کی محبت ہے۔ نیکسٹ آیت ہے، اور اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے۔ اب یہاں پہ جو اعراف، جو سورہ اعراف کا لفظ ہے وہ یہ ہے، وہ یہاں پہ آ رہا ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، اہل جنت اہل دوزخ کو پکاریں گے، ہم سے جو ہمارے رب نے وعدہ فرمایا تھا ہم نے اس کو واقعے کے مطابق پایا، سو تم میں سے جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی اس کو واقعے کے مطابق پایا، وہ کہیں گے ہاں۔ پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان میں پکارے گا، اللہ کی مار ہو ان ظالموں پہ جو اللہ کی راہ سے اعراض کرتے تھے اور اس میں کجی تلاش کرتے تھے، اور وہ لوگ آخرت کی بھی منکر ہیں۔ ان دونوں کے درمیان میں ایک آڑ ہوگی، وہ علل اعرافی، اور اعراف کے اوپر بہت سے آدمی ہوں گے، وہ لوگ ہر ایک کو ان کے قیافے سے پہچان لیں گے، اور اہل جنت کو پکار کے کہیں گے السلام علیکم۔ ابھی یہ اہل اعراف جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے اور اس کے امیدوار ہوں گے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات اچھی طرح جان لو، تم میں سے کسی کو محض اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوگی۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ آپ بھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک رحمت الہی مجھے اپنے دامن میں نہیں سمیٹ لے گی۔ یہ عشرہ رحمت ہے، 3 دفعہ دعا پڑھ لے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اور کہتے ہیں یہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں جو کافر مارے گئے تھے ان کی لاشیں کنویں میں پھینک دی گئی تھی اور انہیں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، جس پہ حضرت عمر نے کہا تھا آپ ایسے لوگوں سے خطاب فرما رہے جو ہلاک ہو چکے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کی قسم میں انہیں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں، لیکن اب وہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ صحیح مسلم کی اوتھینٹک حدیث کا ایک مفہوم ہے۔ مقتول کافروں کا یہ سننا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اب یہاں پہ جو اعراف کی بات کی جا رہی ہے، اعراف کہتے ہیں ایک اونچی جگہ کو۔ اعراف، اب اہل اعراف جو ہے یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا جی، اعراف کی بات ہو رہی تھی جب دو مقام ایک دوسرے سے ملے ہوں اور ایک کو دوسرے سے الگ کرنا ہو تو درمیان میں دیوار بنا دی جاتی ہے، اور اس دیوار کو یہاں اعراف کہا گیا ہے، اور اس کا اطلاق ہر اس چیز پہ ہوگا جو زمین سے بلند ہو۔ جنت اور دوزخ کے لیے یہی ایک اعراف ہے جہاں سے دونوں طرف دیکھا جا سکے گا۔ جنت اور دوزخ کی تقسیم ایسی ہے کہ ایک دیوار ہے، ادھر دیکھو تو دوزخ اور آگے بڑھ جاؤ تو جنت۔ سورہ حدید میں آتا ہے کہ جنتی اور دوزخوں کے درمیان میں ایک دیوار ہے جس میں دروازہ ہے، اندر جاؤ تو رحمت، باہر رہو تو عذاب ہے۔ تو اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمیں پتا چلے گا زندگی کے ہر گوشے میں جنت اور دوزخ کی تقسیم پائیں گے، دونوں کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں۔ ایک قدم پیچھے رہ گیا تو دوزخ میں جا پہنچے، ایک قدم کی تیزی یا کوتاہی جنت سے دوزخ میں یا دوزخ سے جنت میں پہنچا سکتی ہے۔ آ رہی ہے آپ کو بات سمجھ میں؟ اب اعراف ایک اونچی جگہ کو کہا گیا ہے، اور اعراف بلندیوں کو کہا جاتا ہے، یہ عرف کی جمع ہے، یعنی کہ اونچے مقام، ٹیلے، پہاڑ وغیرہ۔ اور چونکہ اعراف کا یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ جنت اور دوزخ کے درمیان اونچے پہاڑوں اور ٹیلوں پہ مشتمل یہ ایک ایسی جگہ ہے، اور یہاں سے دونوں جگہوں کا نظارہ نظر آ رہا ہوگا۔ یہاں ان لوگوں کو جن کی نیکیاں اور برائیاں میزان میں برابر ہوں گی یہاں پہ ٹھہرایا جائے گا اعراف میں۔ وہ وہاں جنت میں داخل ہونے والوں کو ایک طرف سے اور دوسری طرف سے دوزخ میں جانے والوں کو دیکھ سکیں گے۔ جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں پہنچیں گے تو پھر ان کا فیصلہ کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کو بھی جنت میں جگہ دے گا۔
जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एराफ का सबक है कि किसी भी नेकी को, छोटे से अमल को, छोटी सी छोटी बात को आप फॉर ग्रांटेड ना लें। ये ऐसे ही है, कहते हैं कि स्कॉलर्स कहते हैं कि एराफ वाले कौन लोग होंगे जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी। बाद स्कॉलर्स कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जहाद में शामिल हो गए थे और शहीद हो गए थे। इनको जन्नत में दाखिला माँ बाप की नाफरमानी ने रोका और जहन्नम में दाखिला फी सबील अल्लाह ने। तो इससे मालूम होता है कि माँ बाप की अतात और उनकी खुशनुदी कितनी जरूरी है। और एराफ में आता है कि वजन बराबर होंगे। अगर सवाब आ, यानी कि जूं का बच्चा जिसको कहते हैं लीक, उतनी चीज, उतनी भी किसी की नेकी ज्यादा होगी तो वो जन्नत में चला जाएगा। तो इसीलिए एराफ में जो यहाँ सबक है कि आपकी जिंदगी में हर वक्त कशमकश होती है हक और बातिल की। ये सोचें, आप हर वक्त एक एराफ, एक टीले, एक दीवार पे खड़े हैं कि जिसमें आपने देखना है कि मैं हक बात नेकी की तरफ जा रहा हूं तो मैं जन्नत की तरफ जा रहा हूँ, और अगर आपका कदम गलती से बुरे कामों की तरफ चल रहा है तो इसका मतलब है कि आप जहन्नम की तरफ निकल रहे हैं, आप जहन्नम चूज कर रहे हैं। तो बहरहाल अपने जिंदगी को बहुत ध्यान के साथ कदम उठाएं कि अल्लाह सुब्हाना ताला हमें उन लोगों में से करे। तो यहाँ पे एराफ वाले वो हैं जिनका रिजल्ट लेटर ऑन है, और यहाँ बैठे वो वेट कर रहे हैं उस दीवार पे कि हम जन्नत में जाएंगे या दोजख में जाएंगे, और दोनों के हालात तो वो देख रहे हैं कि जहन्नम वाले कितने अजियत में और जन्नत वाले कितने मजों मजों में। तो अल्लाह सुब्हाना ताला एक उनको एक थोड़ी देर वहां पे रख के, जो स्कॉलर्स कहते हैं कि इवेंचुअली उनको जन्नत में भेज दिया जाएगा। तो बहरहाल आपको समझ आ गई होगी, जो एराफ जो है, सूरह एराफ का नाम इसी पे रखा गया है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जन्नत का जो पहला कलमा होगा वो होगा अस्सलामु अलैकुम। तो दुनिया में अस्सलाम वालेकुम आपस आपस में सलामतियां फैलाएं। हम लोग कहाँ से बात शुरू करते हैं, हाँ यार क्या हाल है, कैसी हो, किधर जा रही थी। सबसे पहले आपका एक दूसरे को देख के सबसे पहले कलाम, क्योंकि जन्नत में भी पहला कलाम क्या है, अस्सलाम वालेकुम। तो दुनिया में भी हमने कलाम क्या रखना है, अस्सलाम वालेकुम। अगली आयत है, और जब इनकी निगाहें अहले दोज़ख की तरफ फिरेंगी तो कहेंगे ए हमारे रब, हमको इन जालिम लोगों के साथ शामिल ना कर। और अहले इराफ, बहुत से आदमियों को जिनको उनके कयाफे से पहचान लेंगे, पुकारेंगे और कहेंगे तुम्हारी जमात और तुम्हारा अपने को बड़ा समझना तुम्हारा कुछ काम ना आया। आप इमेजिन करें कि यहाँ पे एराफ वाले बैठे हैं और वहां पे जन्नत वालों में वो कुछ लोगों को ऐसे देख रहे हैं जिनको वो बहुत सोचते थे हकीर लोग। आपको पता है गरीब बंदा यानी कि गरीब बंदा पहले शायद पहुंच जाए जन्नत में, और कई नेक लोगों को वो जहन्नम में देखेगा तो वो हैरान कर होगा कि ये लोग यहाँ पे कैसे आ गए। क्या ये वही हैं जिनकी निस्बत तुम कस्में खा खा के कहते थे अल्लाह ताला इन पे रहमत ना करेगा, इनको यूं हुक्म होगा कि जाओ जन्नत में, तुम पे ना कुछ खौफ है ना तुम मगमूम हो गए। और दोजख वाले जन्नत वालों को पुकारेंगे हमारे ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दो और ही कुछ दो जो अल्लाह ने तुमको दे रखा है। जन्नत वाले कहेंगे अल्लाह ताला ने दोनों चीजों की काफरों के लिए बंदिश कर दी। अब ये यहाँ पे जैसे कहा जाता है, एक मफहूम आता है कि ये वही लोग हैं जिनके बारे में तुम कस्में खाते थे इन पे अल्लाह की रहमत नहीं होगी। तो ये एक अदब सिखाया जाता है कि किसी को हम दुनिया में दोजखी या जन्नती का लेबल नहीं दे सकते। ये टाइटल, ये सर्टिफिकेट अल्लाह सुब्हाना ताला देंगे कि ये जन्नती है, ये दोजखी है। हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला इस किस्म के बंदे से कहेगा, क्या मैंने तुझे बीवी बच्चे नहीं दिए। ये सोचें, अल्लाह ताला हमसे सवाल कर रहे हैं, तुझे इज्जत और अकराम से नहीं नवाजा था, क्या ऊंट और घोड़े तेरे ताबे नहीं कर दिए थे, और क्या तू सरदारी करते हुए लोगों से चुंगी वसूल नहीं करता था। वो कहेगा क्यों नहीं या अल्लाह, ये सब बातें सही हैं। अल्लाह ताला इससे पूछेगा क्या तू मेरी मुलाकात का यकीन रखता था। वो कहेगा नहीं। अल्लाह ताला फरमाएगा बस जिस तरह तू मुझे भूला रहा आज मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। ये सही मुस्लिम की हदीस का मफहूम है। तो बहरहाल यहाँ पे ये जो वो कहेंगे ना कि हमें तो हमारे ऊपर थोड़ा सा पानी डाल दो तुम लोग, यानी कि वहां पे इंसान के अंदर, उसके अंदर ये हैसियत ही नहीं होगी कि वो कर सके। ये मोहलत का टाइम इस दुनिया में है। और जिन्होंने दुनिया में अपने दीन को लहू और लैब बना रखा था, जिनको दुनियावी जिंदगी ने धोखे में डाल रखा था, सो हम
بھی آج کے روز ان کے نام بھول جائیں گے جیسے کہ اس دن کو بھول گئے، جیسے یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا، وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ ان لوگوں کا اور کس بات کا انتظار نہیں، صرف اس کے اخیر نتیجے کا انتظار ہے۔ جس روز اس کا اخیر نتیجہ آئے گا، اس روز جو لوگ اس کو پہلے سے بھولے ہوئے تھے یوں کہیں گے واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی سچی بات لے آئے تھے۔ سو اب کیا کوئی ہمارا سفارشی ہے کہ وہ ہماری سفارش کر دے، یا ہم پھر واپس بھیجے جا سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان اعمال کو جن کو ہم کیا کرتے تھے برخلاف دوسرے اعمال کریں؟ بے شک ان لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا، یہ جو باتیں تراشتی ہیں سب گم ہو گئیں۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمان اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا۔ اب یہ 6 روز اسکالرز کہتے ہیں اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ ہے۔ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ ہفتے والے دن کو سبت کہتے ہیں، اس دن کوئی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اسے یوم السبت کہا جاتا ہے۔ سبت کے معنی ہوتے ہیں قطع، کاٹنے کے، یعنی کہ اس دن تخلیق کا کام نہیں ہوا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو کون کہہ دیتا، اللہ تعالیٰ نے 6 دن کیوں لگائے؟ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں تدریج، ترتیل، تناسب، ایک سٹیبلٹی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے کون تو وہ ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کہتے ہیں ایک ہارمونائزڈ پوری کائنات بنائی، ایک دوسرے کو اسسٹ کر رہی ہے، ایسوسیٹ کر رہی ہے۔ سورج، چاند، ستارے، ایون آپ کی گریویٹیشنل فورس، ہوا میں جو میگنیٹک فورس ہے، یہ تمام چیزیں انسان کے سروائیول کے لیے، پودوں کی گروتھ کے لیے، سب چیزوں کے لیے اتنی ضروری ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑے پراپر طریقے سے اس دنیا کو بنایا، اور پوری دنیا کا گروسری کا سامان بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں اتار دیا، اور جو رہتی دنیا تک قیامت تک وہ ہمارے کام آتا رہتا ہے۔ وہی زمین ہے، اسی میں سے پھل نکلتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ 6 روز میں زمین کو بنایا، پھر عرش پہ قائم ہوا، اور شب سے دن کو ایسے طور پہ چھپا دیتا ہے کہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پہ کہ سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جیسے ہم نے بتایا کہ 1000 آیات جو ہیں وہ سائنس کو چیلنج کرتی ہیں۔ یہ آربٹس اور یہ سارے ڈسٹینسز، یہ ہمیں تو بعد میں اسٹرانومی نے اور بعد میں سائنٹسٹ نے، ریسرچ والوں نے سارے کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں نے سورج اور چاند، ستاروں سب کے ایک آربٹس بنائے ہوئے ہیں، وہ اپنے اپنے راستے میں آتے ہیں، کسی کے راستے میں نہیں آتے، اور باقاعدہ ان کے ٹائم ہے، اور سیکنڈ، ملٹی فریکشنل سیکنڈ کی بھی کوئی تبدیلی اس کے اندر چینج نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کی اتنے حکم کے تابع ہیں۔ آپ کی گھر کی گھڑی ہو، ذرا تھوڑی دیر ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی تھوڑا سا پرابلم آ جاتا ہے، ایک منٹ کا، ایک سیکنڈ کا کچھ پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں بنائی ہیں اور وہ اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور وہ ایک سیکنڈ کے لیے ادھر سے ادھر نہیں ہوتی۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 طریقے سے دعا کرنے کے طریقے بتائے، آپ اس کو سنتے جائیں اور ساتھ ساتھ اپنے عمل میں بھی لے کے آتے ہیں۔ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ دعا کیا کریں۔ اللہ دعا کیا ہے؟ اچھا دعا میں آپ سے پوچھا آپ دعا کیا مانگتے ہیں؟ ہم جی میں دعا مانگتی ہوں مجھے دنیا مل جائے، مجھے گھر مل جائے، میرے بچوں کا ایڈمیشن اچھا ہو جائے، مجھے ویزا مل جائے، میرا فلانا برانڈڈ سوٹ آ جائے، میرا سوٹ اس سے اچھا ہو جائے، میرا یہ فلانی چیز ہو جائے۔ یعنی کہ یہ ہماری دعائیں ہیں، اور دعاؤں کو کیا اللہ تعالیٰ نے کہا عبادت کا مغز ہے، یعنی کہ ہر انسان اپنے لیے چیزیں مانگ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مانگو۔ آپ دنیا میں ذرا 2 دفعہ کسی سے ایک چیز کو کہیں مانگے، ہاں یار یہ ذرا یہ دینا، تیسری دفعہ آپ کو بندہ دیکھے او لو جی منگتا آ گیا اب دوڑو یہاں سے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دنیا میں ایون آپ کے والدین آپ کو کتنے پیارے ہوتے ہیں، والدین سے 2 دفعہ 3 دفعہ مسلسل مانگے تو والدین بھی اکتا جائیں گے، کیا تم ہر وقت مانگتے رہتے ہو، تمہیں پاکٹ منی دے دی تھی اٹس اینف، اس کو پورا مہینہ گزارو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے مانگنا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مانگو، دعا کیا کرو۔ اور پھر کس طرح کیا کرو؟ اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے آہوزاری اور خفیہ طریقے سے دعا کی جائے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں اپنے نفس کے ساتھ نرمی کرو، یعنی کہ آواز پست رکھو، تم جس کو پکارے ہو وہ بہرا نہیں ہے نہ غائب ہے، وہ تمہاری دعائیں سننے والا اور قریب ہے۔ تو کیسے کہا جا رہا ہے؟ گڑ گڑا کر اور چپ کے بھی، یعنی کہ اس طرح مانگو۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا جو حد سے نکل جائیں۔
تو ایسے مانگیں. اکثر آپ دیکھتے ہیں نا جب کسی سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں آپ کو پتا چلتا ہے بے شک یہ بڑا پروفیشنل بھکاری ہے لیکن وہ ایسے رو رو کے آنسو بھر کے اتنی دنیا کے دکھڑے سنا کے آپ کو کہتا ہے کہ آپ کہتے ہیں چل جا بھائی پھڑ ایلو پکڑو اس کو, یعنی کہ آپ اس کو مدد کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. تو ہم نے اس طرح مانگنا ہے. ہم تو بڑے غافل دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے بس ٹھیک ہے آمین. دل سے پکارے, یقین کے ساتھ پکارے, اللہ تعالیٰ ضرور سنے گا. یہاں پہ جو آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ لے, اللہ تعالیٰ قبول کرے گا. اور دنیا میں اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی, فساد مت پھیلاؤ اور تم اللہ کی عبادت کرو اس سے ڈرتے ہوئے اور امیدوار رہتے ہوئے, بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت نیک کام کرنے والوں کے نزدیک ہے. یعنی کہ دعا میں زیادتی نہ کی جائے, اپنی حیثیت اور مرتبے سے بڑھ کر دعا نہ کی جائے, جیسے آپ دعا کا تھوڑا اور بتایا گیا. اور دوسرا, اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلایا جائے, یعنی کہ اللہ کی نافرمانیاں کر کے فساد پھیلانے میں نہ حصہ نہ لیا جائے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس کے عذاب کے ڈر بھی دل میں ہو اور اس کی رحمت کی امید بھی ہو. اس طریقے سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ قبول فرمائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے 4 طریقے بتا دیے دعا کرنے کے, کیسے گڑ گڑا کے چپکے چپکے اپنے حیثیت سے زیادہ نہ مانگیں, اور پھر اصلاح کے بعد فساد پھیلانے میں حصہ نہ لیں, اور پھر عذاب کا ڈر بھی اور رحمت کی امید کے ساتھ دعا مانگیں. اور وہ ایسا ہے کہ اپنی باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے, وہ خوش کر دیتی ہیں, یہاں تک کہ جب وہ ہوائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم اس بادل کو کسی خوش سرزمین کی طرف ہانک کے لے جاتے ہیں, پھر اس بادل سے پانی برساتے ہیں, پھر اس پانی سے ہر قسم کے پھل نکالتے ہیں. یوں ہی ہم مردوں کو نکال کھڑا کریں گے تاکہ تم سمجھو کس قدر خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. لوگ کہتے تھے ہم آخرت پہ کیسے ایمان لائیں, گڑی سڑی ہڈیاں کس طرح زندہ ہو سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, وہ قاعدہ دلیلوں کے ساتھ آرگومنٹس کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جب بارش ہونے لگتی ہے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیج دیتا ہے, خوشکن ہوائیں, وہ بادلوں کو لے آتی ہیں اور جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ برس پڑتی ہیں. آپ دیکھیں جیسے میں اگر فیز 3 میں رہ رہی ہوں تو مجھے اکثر, میں فیز 6 میں پچھلے دنوں گئی تو فیز 6 میں اتنی تیز بارش ہو رہی, باقاعدہ سڑکیں گیلی, اور اسی وقت جب ہم اپنے فیز میں واپس آئے تو وہ سڑکیں خالی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے کہ کہاں کدھر چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ وہ برسا دیتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو پانی ہے, انسان کی دنیا کی ابتدا یہ کیا ہے, پانی سے ہی ہوئی ہے. پانی از دا utmost thing. آپ دیکھیں کہ لیونگ تھنگس, جتنے بھی ہمارے لیونگ تھنگس میں آپ کے پلانٹس, اینیملز, یہ برڈس اور ہیومن بینگز آتے ہیں, ہم سب کی ابتدا پانی سے ہے, اور پانی نہ ملے تو انسان مر جاتا ہے. آیت نمبر 58, جو ستھری سرزمین ہوتی ہے اس کی پیداوار تو اللہ کے حکم سے خوب نکلتی ہے, اور جو خراب ہے اس کی پیداوار بہت کم نکلتی ہے. اب اس ایگزامپل سے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہے ہیں, اسی طرح ہم دلائل کو طرح طرح سے بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو علم و ہدایت دے کے بھیجا تو اس کی مثال اس موسلا دھار بارش کی طرح ہے جو زمین پہ برسی, اور اس کے جو حصے زرخیز تھے انہوں نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا, اور گھاس بھی خوب لگائی, یعنی کہ بھرپور پیداوار ہوئی. لیکن کچھ حصے سخت تھے, انہوں نے پانی کو روک لیا اور اپنے اندر جذب نہ کیا, تاہم اس سے بھی لوگوں نے فائدہ اٹھایا اور خود بھی پیا, اور کھیتوں کو بھی سراب کیا اور کاشتکاری بھی کی. لیکن زمین کا کچھ حصہ بالکل چٹیل تھا, جس نے پانی کو روکا نہ کچھ اگایا. بس یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کی دین میں سمجھ حاصل کی. اللہ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا ہے اس سے اس نے نفع اٹھایا, بس خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں کو بھی سکھایا. مثال اس شخص کی بھی ہے جس نے کچھ نہیں سیکھا اور نہ ہدایت ہی قبول کی, اور جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا. یہ صحیح بخاری کی حدیث کا ایک مفہوم ہے. تو آپ یہ دیکھیں اللہ کیسے مثال سے بتا رہے ہیں کہ انسان کی 3 قسم کی بتائیں. ایک وہ دل نرم جس نے اللہ کی بات کو, ہدایت کو کیچ کیا اور عمل میں لیا, اور ایک وہ تھا جس نے تھوڑا کیچ کیا, تھوڑا سا مطلب کر لیا, اور ایک وہ سخت جس پہ سٹیمپ لگی ہوئی تھی کہ وہ اللہ کی ہدایت جو تھی اس کی دل تک ٹکرائی لیکن وہ اندر جا ہی نہیں سکی, اس نے ہدایت قبول ہی نہیں کی. ہم نے اب اس کے بعد نا اب واقعات شروع ہو گئے ہیں. یہ پیغمبروں کے واقعات ہیں, بہت بریف, ان کو میں شروع سے ڈیٹیل بتا دوں گی اور پھر ہم چلتے جائیں گے. حضرت نوح علیہ السلام کا یہاں سے واقعہ شروع ہوتا ہے آیت نمبر 59 سے. حضرت نوح علیہ السلام جو تھے یہ کہتے ہیں کہ 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی,
اچھا پہلے تو میں آپ کو نبی اور رسول کا فرق بتا دوں. ہر نبی جو ہوتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو نبی ہیں وہ 313 بھیجے نبی ہیں جو خبر لے کے اللہ تعالیٰ نے بتایا. رسول سارے ہیں. نبی وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفک کسی علاقے میں بھیجا ہو کہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کا پیغام دو، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے پیغمبروں اپنے نبیوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی بھی حفاظت کرتے ہیں، یعنی کہ ان کو فزیکل ایک ڈیتھ آتی ہے. اچھا جی، تو یہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام جو تھے، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان میں 10 پشتوں کا قرنوں کا فاصلہ ہے، اور حضرت نوح سے پہلے تمام لوگ جو تھے اسلام پہ قائم تھے، اور سب سے پہلے ان کے زمانے میں توحید سے انحراف ہوا. ایکچولی اس قوم کے صالحین جو لوگ تھے، ایمان والے لوگ جو تھے، وہ کہتے ہیں فوت ہو گئے، اور ان کے عقیدت مندوں نے ان پہ سجدہ گاہ عبادت خانے قائم کر لیے، ان کی تصویریں بھی لگا لی، اور مقصد یہ تھا کہ ہم یہ تصویریں، یہ عبادتیں ان کی دیکھیں گے تو ہمیں اللہ یاد آئے گا، اور ذکر الہی میں ان کی مشابہت اختیار کریں گے. لیکن جب کچھ وقت گزرا تو انہوں نے ان تصویروں کے مجسمے بنا لیے، اور پھر کچھ اور وقت گزرا تو یہ مجسمے بتوں کی شکل اختیار کر دیے، اور پھر انہوں نے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی. اور قوم نوح کے جو صالحین کی بزرگ لوگ تھے، لیکن ان بزرگ لوگوں کا انہوں نے بت بنا لیے. ود تھا، سوا تھا، یعوق تھا، یغوث تھا، نصر تھا، تو یہ تھے. تو یہاں پہ شرک کا آغاز حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو 950 سال تک بلایا، لیکن سوائے 72 سے 73 لوگوں کے کوئی لوگ ایمان نہیں لائے. اور لیکن آپ بڑی سٹیبلٹی سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے. اور حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ، تو انہوں نے، اور اس وقت بھی کشتی ایک سارٹ آف ایک ڈفرنٹ چیز تھی، تو جب وہ کشتی بنا رہے تھے تو لوگ پوچھتے تھے کیا بنا رہے، تو انہوں نے کہا اللہ نے حکم دیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کو باقاعدہ گائیڈ کر رہے تھے کہ ایسے تختہ لو، اس کو ایسے لگاؤ، یا یوں کرو، یہ سٹیم لائن جو بھی اس کی باڈی تھی اس کو اس طرح سے بناؤ. تو وہ لوگ ہنستے تھے، ایک تو دور دور تک پانی نہیں تھا، اور وہ کہتے تھے اگر کوئی پانی آ بھی گیا تو یہ تمہاری لکڑی کی تختے بچا لیں گے، مطلب وہ مذاق اڑاتے تھے. اور پھر وہی ہوا کہ جب یہ لوگوں کو، جب اللہ تعالیٰ کی وہ میعاد ختم ہوگی ان کو مہلت کی، اور جب اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا، اور پانی کہتے ہیں اوپر نیچے سے ایسے ابل ابل کر آیا، اور جب حضرت نوح علیہ السلام اور اہل ایمان والے جو تھے اس کشتی میں سوار ہو گئے، اور وہی بچے جو اس کشتی میں سوار ہوئے تھے، ایون آپ کا بیٹا بھی نہیں. یہ ہم پڑھتے ہیں آگے چل کے. ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے. ان کی قوم کے بڑے لوگوں نے کہا ہم تو تم کو سری غلطی میں دیکھتے ہیں. انہوں نے فرمایا اے میری قوم، مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا رسول ہوں، تم کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے ان امور کی خبر رکھتا ہوں جن کی تم کو نہیں. کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس ایک ایسے شخصی معرفت ہو جو تمہاری ہی جنس کا ہے؟ کوئی نصیحت کی بات آ گئی تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے، اور تاکہ تم ڈر جاؤ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. سو وہ لوگ ان کی تکذیب ہی کرتے رہے. تو ہم نے نوح کو اور ان کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا، بے شک وہ لوگ اندھے ہو رہے تھے. اب دوسرا واقعہ آتا ہے. ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا. انہوں نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں. سو کیا تم ڈرتے نہیں؟ آپ دیکھیں ایک ورڈ اللہ تعالیٰ کا جو میسج تھا، یہ مور اور لیس ایک ہی میسج تھا جو ہر نبی نے دیا. ان کی قوم میں بڑے لوگ کافر تھے. انہوں نے کہا ہم تو تم کو کم مکلی میں دیکھتے ہیں، ہم نے بے شک تم کو جھوٹے لوگوں میں سمجھتے ہیں. انہوں نے فرمایا اے میری قوم، مجھ میں ذرا بھی کم عقلی نہیں، لیکن میں پروردگار عالم کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، تم کو اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں، اور میں تمہاری امانت دار خیر خواہ ہوں. کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو کہ تمہارے پروردگار کی جانب سے تمہارے پاس ایک ایسی شخصی معرفت ہو جو تمہاری جنس کا ہے؟ کوئی نصیحت کی بات آ گئی تو وہ تاکہ وہ شخص تم کو ڈرائے. اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ نے تم کو قوم نوح کے بعد جانشین بنایا، اور ڈیل ڈول میں تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا. سو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کو فلاح ہو. اب آپ یہ دیکھیں کہ قوم عاد جو تھی، عاد اولا ہے، جن کی رہائش جو تھی یمن میں ریتلے پہاڑوں میں تھی، اور یہ فزیکلی ان کی ویل بلڈ بڑی سٹرونگ تھی، اور بڑی ان کی قوت اور طاقت مشہور تھی. لیکن ان کے باوجود حضرت ہود علیہ السلام اسی قوم کے ایک فرد تھے، انہی میں سے نبی بن کر آئے. انہوں نے کہا
کیا آپ ہمارے پاس اس واسطے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے ان کو چھوڑ دیں؟ بس ہم کو جس عذاب کی دھمکی دیتے اس کو ہمارے پاس منگوا دو اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ بس اب تم پر اللہ کی طرف سے عذاب اور غضب آیا ہی جاتا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے باپ میں جھگڑتے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ٹھہرا لیا؟ ان کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، سو تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ غرض ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اب سورہ فجر میں آتا ہے آیت نمبر 8 میں کہ اس جیسی قوت والی قوم پیدا نہیں کی گئی، اپنی اس قوت کے گھمنڈ میں مبتلا تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حامیم سجدہ میں، جس نے انہیں پیدا کیا وہ ان سے بہت زیادہ قوت والا ہے۔ سورہ انفال میں آتا ہے آیت نمبر 32 میں، اے اللہ اگر یہ حق ہے تیری طرف سے تو ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پر بھیج، یعنی کہ شرک کرتے ہوئے مشرک کی متی ماری جاتی ہے تو وہ خود عذاب مانگ رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ بھی عذاب سے دو چار ہو گئے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، تیسرا واقعہ ہے، ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ، اب دیکھیں پھر وہی ورڈکٹ ہے جو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے میسج دے کے بھیجا، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے، یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی زمین پہ کھاتی پھرے اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کہ کہیں تم کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ اور تم یہ حالت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو آگ کے بعد جانشین بنایا، تم کو زمین پہ رہنے کا ٹھکانہ دیا اور نرم زمین پہ محل بناتے ہو، پہاڑوں کو تراش تراش کے ان میں گھر بناتے ہو، سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ اب یہ جو قوم تھی، جو دوسری قوم تھی، قوم جو سمود تھی، قوم جو عاد تھی، اس قوم پہ باد تن کا عذاب آیا جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جاری رہا، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ اور یہ عادی جنہیں اپنی قوت پہ بڑا ناز تھا، کہتے ان کی لاشیں کھجور کے کٹے ہوئے تنوں کی طرح زمین پہ پڑی ہوئی تھی۔ اب قوم سمود کی بات آتی ہے، یہ سمود حجاز اور شام کے درمیان میں وادی القرا میں رہائش پذیر، 9 ہجری میں تبوک میں جاتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا اس وادی سے گزر ہوا، جس پہ آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ معذب قوموں کے علاقے سے گزرو تو روتے ہوئے، یعنی کہ عذاب الہی سے پناہ مانگتے ہوئے گزرا کرو۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ حضرت صالح کو نبی بنا کے بھیجا، یہ عاد کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو انہوں نے اپنے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ جی پتھر کے چٹان سے ایک ذرا اونٹنی تو نکال کے دکھائیں جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو حضرت صالح نے ان سے عہد لیا کہ اگر تم تب بھی ایمان نہ لائے تو ہلاک کر دیے جاؤ گے، یعنی کہ جب کوئی معجزہ طلب کرتا ہے اور معجزے کے بعد بھی لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر عذاب یقینی ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پہ اونٹنی ظاہر کر دی اور اونٹنی کے بارے میں تاکید ہے اسے کوئی بری نیت سے کوئی شخص ہاتھ نہ لگائے، لیکن ظالموں نے اس اونٹنی کو بھی قتل کر ڈالا، جس کے 3 دن بعد انہیں چنگھاڑ کے عذاب سے ہلاک ہو گئے اور یہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ ان کا بات آتی ہے کہ یہ بھی ویل بلڈ تھے اور ان کی خاص بات تھی یہ پہاڑوں کو کھود کھود کے محل بناتے تھے۔ اب بھی ان کے آرٹیفیکٹس ہیں وہاں پہ، ان کے پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے، آپ ان جگہ پہ جائیں نا تو آپ کو پتا چلے گا یہ سمودیوں کے محل تھے، لیکن آپ دیکھیں وہ محل وہیں کے وہیں ہیں اور انسان، یعنی کہ انسان کی ایکسپائری ہے، چیزوں کی ایکسپائری نہیں، مٹیریل پڑا رہتا ہے اور انسان یہاں سے نکل جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کہتے ہیں کہ وہ جگہ سے گزرے تو ایک عورت ایک قبر پہ بیٹھی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرے بچے چھوٹی چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا اس کی کیا عمر تھی؟ انہوں نے کہا پتہ نہیں 600 یا 700 سال۔ تو آپ نے اس کو صبر کی تلقین کی اور بتایا کہ ایک زمانہ آئے گا جب لوگوں کی ایوریج عمر 70 سال ہوگی اور لوگ پکے گھر بنائیں گے، جس پہ اس بڑھیا نے حیرانگی سے کہا تھا ہاں صرف 70 سال زندگی رہنے کے لیے لوگ پکے گھر بنائیں گے؟ کہ ایسے نہیں لگتا یہ آج ہمیں مخاطب کر کے کیا جا رہا ہے؟ ہماری زندگی کی کیا خواہش ہوتی ہے اگر میں سب سے پوچھوں تو آپ یہی کہیں گے ایک اپنا ذاتی گھر، وہ گھر جس میں یہ چیز بھی ہو اور وہ چیز بھی ہو، اور پھر ہم کتنا اس پہ انویسٹ کرتے ہیں گھر پہ، پکی اینٹ کیسی ہو، اس کا سیمنٹ کیسا ہو، اس کا آرکیٹیکچر کیسا ہو، اس کی لان کی لینڈسکیپنگ کیا ہو، اس میں واٹر فال بھی ہونی چاہیے، اس میں یہ بھی ہونا چاہیے۔
اتنی پلاننگز کرتے ہیں اس گھر کے بارے میں جس میں اپنے زندگی میں بلیو کریں جس چھت کے اندر نیچے میں بیٹھی ہوں مجھے نہیں یقین میں اگلے سانس یہاں پہ ہوں کہ نہیں. اور فار ایگزامپل اگر مجھے اگلا سانس مل بھی جاتا ہے تو مجھے اتنا بھی شور نہیں ہے کہ 20 سال 30 سال 40 سال بعد اس گھر میں موجود ہوں گی بھی کہ نہیں ہوں گی نہیں. یہاں پہ پتہ نہیں کوئی اور نسل بیٹھی ہوئی. تو جس گھروں نے جس مٹیریل نے ہمیں دنیا نے چمیڑا ہوا چمٹے ہوئے ہیں دنیا ہم سے چمٹی ہوئی ہے جیسے مکڑے کی جالی اس کو چمٹ جاتی ہے ویب اس کو چمٹ جاتا ہے کہ اور ہم نے گھروں کے ساتھ اس سے چمٹے ہوئے ہیں کہ ہمیں دنیا کا ہوش نہیں ہے کہ قرآن کو پکڑ لیں قرآن کو کھول لیں. تو یہ حالات ہیں کہ یہ کیا تھے یہ پہاڑوں کو تراش کے ان میں گھر بناتے تھے. سو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ. اور ان کی قوم میں جو متکبر سردار تھے انہوں نے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے پوچھا کیا تم اس بات کا یقین ہے کہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم تو اس بات پہ پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو دے کر بھیجا گیا ہے. اور وہ متکبر لوگ کہنے لگے تم جس بات کا یقین لائے ہو ہم تو اس کے منکر ہیں. بس انہوں نے اس اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے اے صالح جس کی آپ ہم کو دھمکی دیتے تھے اس کو منگوائیے اگر آپ پیغمبر ہیں. بس ان کو زلزلہ نے آ پکڑا وہ اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے. اس وقت صالح ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے اے میری قوم میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچا دیا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے. کتنی بڑا بات ہے کیسا مورل دے دیا. یہاں پہ ذرا کوئی نصیحت کوئی کرنا شروع ہو جائے نا تو شروع ہو جائے ایکسکیوز می مس نصیحت اپنی نصیحت اپنے پاس رکھیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت عقل دی ہوئی ہے. تو بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کہ انہیں کہتے ہیں کہ دونوں قسم کا عذاب آیا. ان کے اوپر سے سخت چیخ اور نیچے سے زلزلہ آیا اور ان دونوں عذابوں نے انہیں تہس نہس کر دیا. پھر آگے چلتے ہیں اگلا چوتھا واقعہ کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم ایسا فحش کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے کسی نے دنیا جہان والوں میں سے نہیں کیا. یہاں بتایا جا رہا ہے لواطت. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور حضرت ابراہیم پر ایمان لانے والوں میں سے تھے اور پھر خود ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے میں نبی بنا کے بھیجا. یہ علاقہ اردن اور بیت المقدس کے درمیان میں تھا جسے سدوم کہا جاتا ہے. یہ زمین سرسبز و شاداب تھی یہاں بہت کثرت سے ویجیٹیشن تھی. قرآن نے اس جگہ کو موتفقات کے الفاظ سے ذکر کیا ہے اور حضرت لوط علیہ السلام نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جو ہر نبی کی بنیادی دعوت ہوتی ہے. لیکن ان کے اندر خرابی تھی ان کی قوم کے اندر. اور آپ دیکھیں ان میں ایک اور خرابی تھی شرک کے ساتھ ساتھ یہ مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے. یعنی کہ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کی واحد قوم تھی جس نے لواطت جیسا ایسا گناہ انوینٹ کیا تھا اور پہلے قوم کو اس جرم کی خطرناکی سے آگاہ کیا گیا اور پھر ان کو بتایا گیا. تو لواطت کی سزا کے بارے میں اسکالرز کے درمیان میں تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض اسکالرز کے نزدیک اس کی وہی سزا ہے جو زنا کی ہے یعنی کہ مجرم اگر شادی شدہ ہو تو رجم ہو اور غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے ہو. اور بعد کے نزدیک اس کی سزا ہی رجم ہے چاہے مجرم کیسا بھی اور بعد کے نزدیک فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دینا ہے. بہرحال ڈفرنٹ اسکالرز کی ڈفرنٹ رائے ہے. تو یہ وہ قوم تھی جس نے ہومو سیکشوالٹی کو فرسٹ ٹائم انوینٹ کیا تھا. اور آپ کو پتہ ہے ہم نے پہلے قتل کے سلسلے میں حابیل قابیل کے سلسلے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو شخص کسی برائی کو رواج دیتا ہے تو جتنے لوگ اس برائی کو فالو کریں گے اس کو اپنی برائی کا بھی گناہ ملے گا اور جتنے لوگ فالو کریں گا وہ بھی ایک حصہ اس کو برائی کا اس کا بھی پہنچتا رہے گا. تو یہ قوم لوط نے جو یہ کام انوینٹ کیا ان کو جتنی دنیا تک لوگ یہ چیز کرتے رہیں گے ان کو ایک چیز کا گناہ ان کو ملتا رہے گا. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی کہ یہاں نیچر سے اپوز ہو گئے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فزیکل ریلیشن کے لیے مرد اور عورت تخلیق کیے ہیں اور نکاح کے بندھن میں رہ گئے. اب اگر اس نیچر سے اپوز ہو کے کریں گے تو آپ سوچیں گے یہ بیماریاں آپ دیکھتے ہیں آج کل دنیا میں بیماریاں کیسی ہیں. ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ایسی عجیب بیماریاں آ گئی ہیں. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جب ہم نیچر کو ہم نے اوائڈ کیا اور اپنے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرنا شروع کر دیا. آیت نمبر 81 پارا نمبر 8
تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور عورتوں کو چھوڑ کے، بلکہ تم تو حد ہی سے گزر گئے ہو۔ اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا، بجوز اس کے آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ یعنی کہ جب اللہ حضرت لوط علیہ السلام جب ان کو وحدانیت کے ساتھ ساتھ جب اس عمل لواطت سے منع کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے آپ ہی نکل جائیں، ہم تو باز نہیں آئیں گے۔ آیت نمبر 83۔ سو ہم نے لوط کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا بجوز ان کی بیوی کے کہ وہ انہی لوگوں میں سے رہی جو عذاب میں رہ گئے، اور ہم نے ان پر کئی طرح کا می برسایا، پس دیکھو تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ بہرحال یہ آگے چل کے آئے گا، ان کی بیوی کا جہاں پہ بیان آئے گا وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ پہ ایمان لائے۔ آپ کا خاندان کہ جی میں اس سید خاندان سے یا میں فلانے خاندان سے بلونگ کرتی ہوں، وہ آپ کا خاندان اگر آپ ایمان والے نہیں ہیں تو وہ آپ کو خاندان آپ کو نہیں بچا سکتا۔ آپ حضرت لوط علیہ السلام تھے، اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے تھے کیونکہ وہ ایمان والی نہیں تھی۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ان پہ عمل لواطت کی وجہ سے ان پہ 3 قسم کے عذاب آئے تھے، یعنی کہ اتنا بڑا برا کرائم اور ایسا برا سن ہے۔ انہیں پہلے تو پتھروں کا می یعنی کہ پتھروں کی بارش ہوئی تھی۔ سورہ ہود میں آتا ہے کہ ہم نے ان پہ تہ بتہ پتھروں کی بارش فرمائی، اور پھر ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا، یعنی کہ پہلے زمین پہلے اوپر لے کے گئے اور پھر ٹھا کر کے زمین پہ مارا، اور یہ ڈیڈ سی پہ یعنی کہ زمین کے اندر وہ دھنس کے۔ اگر آپ لوگوں نے یو کے میں نے پتہ نہیں ہم لوگوں نے ایک دفعہ وہ بچوں نے جھولا لیا تھا اسٹیلتھ، وہ ہوتا تھا کہ اچھا یہاں پہ بھی ہمارے پاکستان میں ایک وہ بگ ڈراپ اگر آپ کا ایک جھولا ہوتا ہے جس میں وہ جھولا بالکل تیزی سے اوپر جاتا ہے اور ہماری سانس بند ہی ہو جاتے ہیں اور پھر ایک دم ٹھک کر کے وہ نیچے گرتا ہے۔ تو آپ سوچیں کہ ایسی قوم کو پہلے پتھروں کا بارش ہوا، پھر ان کی قوم کو پورا آسمان تک لے جایا گیا اور اس کے بعد ٹھاک کر کے ان کو زمین پہ اوندھے منہ مارا اور وہ زمین میں دھنس گئی۔ بہرحال آگے چلتے اگلا واقعہ ہے 5واں واقعہ۔ ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ تول پورا پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو اور روئے زمین میں اس کے بعد اس کی درستی کر دی گئی، فساد مت پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو، اور تم سڑکوں پہ اس غرض سے مت بیٹھا کرو کہ اللہ پہ ایمان لانے والے کو دھمکیاں دو، اللہ کی راہ سے روکو اور اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو، اور اس حالت کو یاد کرو جبکہ تم کم تھے پھر اللہ نے تم کو زیادہ کر دیا، اور دیکھو کیسا انجام ہوا فساد کرنے والوں کو۔ اگر تم میں سے کچھ لوگ اس حکم پر جس کو دے کر مجھ کو بھیجا گیا تھا ایمان لے آتے اور کچھ ایمان نہیں لائے تو ذرا ٹھہر جاؤ یہاں تک کہ ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کیے دیتا ہے اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ یہاں جی 8واں پارہ ہمارا ختم ہوا۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔